नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़हरावैन के सिलसिले में जो हमारी दूसरी सूरा है, सूरह आल इमरान, अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ हो चुका है। 4 रुकू हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। और जैसा कि मैंने आपके साथ एक अपनी पर्सनल फ़ील पहले भी शेयर की थी कि व्हेन आई लुक एट सूरह बकरा एंड व्हेन आई लुक एट सूरह आल इमरान, तो इन दोनों की फ़ील मुझे बहुत फ़र्क महसूस होती है। सूरह बकरा फील्स हैवियर टू मी एंड सूरह आल इमरान फील्स वेरी सॉफ्ट टू मी। और इसी तरह चूँकि इनके दोनों के जो आप देख लीजिए कि वो ग्रोह जो इनके मुखातिब हैं, उसमें जो ग्रोह सूरह बकरा का मुखातिब है वो है बनी इसराइल जो यहूद हैं, और सूरह आल इमरान का प्रीडोमिनेंटली जो है वो बनी इसराइल जो कि ईसाई हो गए थे हज़रत ईसा के बाद, क्योंकि हज़रत ईसा के बाद ये डिवीज़न हमारे सामने आई थी। तो कुरान भी चूँकि ये बताता है कि ईसाइयों को और यहूदियों को लेकर, ईसाई जो हैं वो तुम उनको अपना ज़्यादा दोस्त पाओगे, अपना ज़्यादा करीब पाओगे। वो तुम्हारे साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स इस्लाम, वो क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा है। और फिर उसकी रीज़न ये बताई गई है कि जो उसके इल्म वाले उसमें जो लोग यानी जो ईसाइयत में जो लोग वाकई शऊर रखते हैं, वो इल्म हासिल करते हैं, वो एक्चुअली वो ट्रिनिटी के अगेंस्ट चले जाते हैं। वो शिर्क के उस अकीदे को जो कि उनके अपने यहाँ भी एक गलत अकीदा जो है वो रवाज पा चुका है, वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। वो हक तक पहुँच जाते हैं। जबकि यहूद का मामला ये रहा है कि उनको जैसे जैसे हक और ज़्यादा उन पर खुलता चला गया, वैसे वैसे उनके तकब्बुर में इजाफा होता चला गया। बहरहाल ये तो खैर एक मेरे एक ज़ाती फीलिंग है इन दोनों सूरा की तरफ, वो किसी की फ़र्क भी हो सकती हैं। लेकिन ये कि जैसे सूरह बकरा के अंदर हमारे पास बहुत, अब जिसे कहते हैं पिविटल, हमारा जो दीन है उसकी जो बेस है, जैसे कि डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह कहते हैं कि ये ब्लू प्रिंट है हमारे शरिया के अहकामात का। तो उसके अंदर हमारे पास अहकामात भी जो आ रहे होते हैं, आप उनको भी लर्न कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। वो सारी रॉन्ग आइडियोलॉजीज़ जो हमारे पिलर्स ऑफ फेथ के अराउंड पिछली उम्मत मुस्लिमा के अंदर रवाज पा चुकी थी, वो भी सारी उनकी सारी वो सारी साइकोलॉजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें डायसेक्ट आउट कर रहे हैं। फिर ये कि किस तरह से उनको उनसे वो मनसब जो लिया गया, तो वो पूरे एक मुकदमा कायम करके कि वो किस बिना पर उनकी क्या जो है वो उनका क्या वतीरा रहा, उनका क्या उसवा रहा, और फिर ये कि अब मौजूदा उम्मत मुस्लिमा जो है वो क्या करेगी। और हमने देखा कि दीन के बहुत बड़े जो कंपोनेंट थे, जो सबसे बुनियादी और हमारे दीन को की बुनियाद को पूरी तरह से कवर करते हैं, जिसमें हम जो है वो जहाद बिन नफ्स और जहाद बिन माल उसकी आइडियोलॉजी को डिस्कस करके आए। तो उसी के जो है ये कंटिन्यूएशन में अज़हरावैन के जो है वो सूरह आल इमरान भी है। और फिर हम ये देखते हैं कि दोनों की लेंथ में भी काफ़ी फ़र्क है, लगभग तकरीबन 100 आयात का फ़र्क पड़ता है अगर हम सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को कंपेयर करते हैं। फिर इन दोनों की मुनासबत, इनका जोड़ा होने की क्या मुनासबत है, उसके ऊपर भी बहुत तफसील से बात हो चुकी है। और अब ये कि उसमें हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ भी जो है वो इस बात को कवर करते जाएंगे मज़ीद कि कौन सा पॉइंट है जो एक मुख्तलिफ असलूब में सूरह बकरा में बयान हुआ है, और अब वो एक दूसरे एंगल से, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सूरह आल इमरान में डिस्कस हुआ है, या ये कि वहाँ वो मेंशन किया गया है और यहाँ उसकी कंप्लीशन की गई है, या हो सकता है कि वहाँ उसके फ़ज़ाइल बताए गए हैं और यहाँ उसकी फ़र्जियत बताई गई, या सूरह बकरा में उसकी फ़र्जियत बताई गई और सूरह आल इमरान में उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन या उसके फ़ज़ाइल बताए गए हैं। तो इस तरह ये दोनों सूरतें जो है ये जोड़ा जोड़ा आपस में इनकी मुनासबत जो है वो आपको, इसके ऊपर स्कॉलर्स का बेतहाशा काम है। आप इसके ऊपर अगर कभी लिटरेचर खोल कर पढ़ना चाहें अपने मज़ीद मुताले के लिए, शौक़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर इसके ऊपर अवेलेबल है। तो चौथा रुकू जो है वो हमने कंप्लीट किया था। इत्तबाए रसूल की और इताअत रसूल की बात हुई थी। इताअत रसूल तो वाजिब है। जितने भी हमारे दीन के डूज़ डोंट्स हैं, अमर नवाही हैं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, हलाल हराम है,
شریعہ کے ہماری عبادات معاملات کے بارے میں شریعہ کی کیا رائے ہے، یا وہ کیا کس طرح ہمیں گائیڈ کرتی ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ اطاعت رسول میں آئے گا، اور اس سے کوئی بھی اگر منہ موڑتا ہے تو وہ دین سے ہی خارج ہے، دین اسلام سے۔ تاہم یہ کہ ایک مومن جو ہے وہ بیئر منیمم لیول پر زندگی نہیں گزارتا، ہمیشہ ایم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ سے آئے گی، جس کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف ہم اپنے جو یہ فرائض ہیں، امر و نواہی ہیں، اس میں صرف یہ دیکھیں اور چاہیں کہ صرف اسی میں ہم اسوا کو اسٹڈی کریں، بلکہ ہمارا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، ان کا سونا جاگنا کیسا تھا، چلنا پھرنا کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، بات کرنا کیسا تھا، تاکہ ہم ان کو پراپرلی فالو کر سکیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو لنک بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو انڈاؤٹیڈلی ہمیں اللہ کی محبت تک کنیکٹ کر سکتا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ پھر یہاں سے آگے بات شروع ہوئی ہے، خاص طور پر جب میں نے آپ کو بتایا کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد جو آیا تھا، جس کی بیک گراؤنڈ میں ایکچولی سورہ آل عمران کی یہ آیات آتی ہیں، تو انہی کی یہ چونکہ وہ عیسائی تھے اور وہ ٹرینٹی کا عقیدہ لے کر آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مناظرہ ہوا تھا، اور مناظرہ چونکہ وہ انہوں نے سب حق جاننے کے باوجود جو ہے وہ بھی ایمان لانے سے انکاری ہو رہے تھے، تاہم یہ کہ انہوں نے اسلام میں انٹر ہونا تو اس وقت قبول نہیں کیا، لیکن یہ کہ اسلام کی ایکٹیو مخالفت بھی نہیں کی یہود کی طرح، کیونکہ جب ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تو بہرحال وہ فرار ہو گئے۔ تو وہ بھی آگے اس کی تفصیل جب آئے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ پھر اس میں یہ کہ قصہ جو ہے وہ یہ اس سے شروع ہوتا ہے، بات اس سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چوزن پیپل جو ہے وہ پہلے مینشن فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح کے ہی تینوں بیٹوں میں سے جو ایک ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پروجنی سے عمران اور آل عمران، اور عمران دو گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور یہ جن کا یہاں پر ذکر ہے یہ بیسیکلی حضرت مریم سلام علیہا کے والد ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت مریم کی، وہ کافی ایجڈ ہو گئی ہیں، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن یہ انہیں خواہش پیدا ہوئی جب انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہے، تو ان کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ایک اولاد دے، اور ساتھ ہی انہیں یہ خواہش ہوئی کہ میں اس اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی۔ اور پھر انہوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی، اور پھر ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شاید کوئی بیٹا دے گا جس کو کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور دین کے لیے وقف کریں گی، بیسیکلی وہ دین کا پیغام سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ لیکن جب ان کی لڑکی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ آپ جیسے تھوڑا سا ایک انسان ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں یہ جو حکمت ہے آپ کو بیٹی دینے کی وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کی طرح نہیں ہوتا، جو ایک ایسا ٹائم لیس معجزہ رونما ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے یہاں پر حضرت مریم کی پیدائش جو ہے وہ پلانڈ ہے اللہ تعالیٰ کے گریٹر پلان میں، کیونکہ ایک عورت کے رحم سے ہی اولاد پیدا ہوگی اور باپ کے نطفے کے بغیر پیدا ہوگی، تو اس سے جو ہے وہ ایک امپورٹنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کو، آپ یہ دیکھیے کہ ایک عزت بھی اس سے جو ہے وہ ایک شان جو ہے وہ اللہ نے جو ایک مدر ووم کی دی ہوئی ہے خواتین کو، یہ ایک پاور ہی آپ کہہ لیجیے، سپر پاور، کہ مرد کے بغیر اولاد ہو گئی، اور لیکن یہ کہ یعنی اللہ نے اپنے معاوضے میں ایسا رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو مرد و عورت دونوں کے بغیر بھی، حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو معاوضہ تھا وہ یہ دکھایا گیا کہ ماں کا مدر ووم جو ہے اس کی ضرورت رہی بہرحال، لیکن یہ کہ باپ کے نطفے کے بغیر وہ اولاد ہوگی، تو یہ اگر آپ کو بیٹا دے دیا جاتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا گریٹر پلان جو ہے وہ پھر کچھ اور ہوتا، یا وہ اس طرح پھر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن فرمایا ہوا تھا، تو اب یہ کہ یہی جو بیٹی ہے اسی کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا، اور انہی سے ہی آگے جو ہے وہ ایک بہت بہت بڑا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک فینومینا جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، پھر یہ کہ دعاؤں کی امپورٹنس کی بات ہو رہی تھی کہ مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، پھر انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی اور اس کی جو آگے بھی اولاد ہوگی، یعنی میری جو نسل ہوگی آگے
ان سب کو شیطان، رجیم شیطان یعنی جو رجم کیا ہوا، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے نکلا ہوا شیطان جو ہے، اس سے میں آپ کی پناہ میں دوں گی، کیونکہ جب ایک دین کے مشن پر میں روانہ کروں گی اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو، تو ان کو پتا تھا شی واز اے لیڈی آف ویژن، شی نیو ویری ویل کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہوگا۔ تو اسی لیے اس سفر پر سب سے زیادہ ضروری جو حفاظت ہے، وہ جس دشمن کے خلاف چاہیے، وہ یہ رجیم شیطان ہے۔ تو وہ اس طرح کی یہ جو دعا کرتی ہیں، تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں حدیث بھی بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے، لیکن سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور پھر یہ کہ ان کی دعا کی یہ قبولیت جو تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نرچرنگ کے خاص اسباب پیدا فرمائے حضرت زکریا کی۔ اور حضرت زکریا خود بھی بہت زیادہ آنریبل شخصیت تھے، اس وقت نبی بھی تھے اللہ کے، پھر یہ کہ بہت علم والے انسان تھے، اور پرسنالٹی وائز بھی بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک باروب بھی اینڈ کائنڈ ایٹ دا سیم ٹائم، بہت بہت خوبصورت پرسنالٹی والے انسان تھے۔ تو ان کی کفالت میں حضرت مریم جو ہیں انہیں بہت، اب جسے کہیے کہ قیمتی جو اوصاف ہوتے ہیں شخصیت کے، وہ انہوں نے ان سے سیکھے۔ تو اسی طرح جب حضرت زکریا نے یہ دیکھا کہ جب کبھی وہ حضرت مریم کے لیے وہاں آتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم جو ہے ان کو وہاں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور وہ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جو ان کے لیے مختص ہے، تو وہاں پر وہ عبادت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جو ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہے تو اس میں پھر وہ وہاں صفائی بھی کرتی ہیں بیت المقدس کی، اس کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، اور وہیں وہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ علم بھی سیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ صرف عبادت نہیں ہے، وہ علم بھی سیکھتی ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو آگے سکھانے کا بھی سلسلہ ہے۔ تو اب وہ جب آتے ہیں، جب بھی ان کو ان کی ٹیک کیئر کے لیے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس، مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں بے موسم کے پھل کہا گیا ہے، کہ وہ جو رزق ان کے پاس دیکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ علم کے اسباب بھی ایسے ہیں جو کہ انیوژول تھے۔ تو وہ جب حیران ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں آتا آپ کی ٹیک کیئر کے لیے، صرف میری ایکسیس ہے آپ تک، تو وہ کہتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے وہ بے حساب رزق دے۔ اور اس سے جو ہے وہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ شی واز ناٹ گوئنگ آؤٹ ٹو ارن سم تھنگ فار ہر سیلف۔ ہمارا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم جب تک جو ہے وہ ایک اپنی پروویژنس کو کسی طرح ارن کرنے نہیں جائیں گے، وہ ہمیں ملیں گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، بیکاز انہوں نے ایک بہت زیادہ بڑے پرپس کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، ان کی ماں نے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اب ان کی لائن بالکل ڈفرینٹ تھی، لیکن ان کو اس میں ایفرٹ کرتے ہوئے انہیں کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا، کیونکہ یہ ان کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ہر طرح کا رزق آتا ہے۔ پھر ان کی اس بات سے انسپائر ہو کر حضرت زکریا کو بھی یہ خیال آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر طرح کے رزق کا مالک ہے، تو میں بھی کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے وہ اولاد کی دعا کروں۔ تو پھر جب حضرت زکریا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، تو آپ کی دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور میں نے آپ کو سورہ مریم سے بھی اس کا کراس ریفرنس بتایا تھا، وہاں پر بھی سورہ مریم میں بھی جب آپ جب اسے پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی حضرت زکریا اور جو حضرت مریم ہیں سلام علیہ، ان کے جو ہیں وہ یہ جو ان کے یعنی یہ قصہ ان کا جو ہے ڈیٹیلز تھوڑی سی فرق ہیں، ورڈنگز ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہ کہ یہ ساتھ سائڈ بائی سائڈ جو ہے مینشن ہوئے ہیں۔ تو اور پھر جب، کیونکہ انہیں بھی یہ فکر تھی کہ میں بھی بہت ایجڈ ہو چکا ہوں، اور ان کی بیوی بھی جو ہے وہ انفرٹائل تھیں، اور وہ بھی بہت ایجڈ ہو چکی ہوئی تھیں، تو انہیں یہ تھا کہ میرے بعد اب یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ کیسے چلے گا، کیونکہ ان کو اس وقت اپنے خاندان میں کوئی بھی ایسا وارث نہیں نظر آ رہا تھا اپنے ارد گرد جو کہ اس ذمہ داری کو آگے لے کر چل سکے، کہ نبیوں کے اوصاف ذرا فرق ہوتے ہیں نا۔ تو پھر جب ان کی دعا ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی گئی، تو پھر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، اور وہ بھی میں نے آپ کو وہاں سورہ مریم سے بھی بتایا تھا کہ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ ان کے اس دن پر سلامتی ہے جب وہ پیدا کیے گئے، اور جب وہ اٹھائے جائیں گے، اور جب وہ یعنی جب انہیں اس دنیا سے لے جایا گیا، جب موت دی گئی، کہ جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی کہ قیامت والے دن، تو ان تمام دنوں میں ان کے لیے سلام۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں جو ہوں وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی عاقر ہے، ٹھیک ہے، آئین کافرہ، تو عاقر مطلب یہ جس کی جڑ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی بیسیکلی جڑ کٹی یعنی کہ انفرٹائل ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ
ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا کوئی ایسا ڈیزائن ہے، کوئی پلان ہے، تو اس کو جب اس کو ایکسیکیوشن کرنی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کل فرماتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کل یعنی یہ کہ عالم غیب میں وہ کل سے جو ہے وہ کون سے فیکون ہو جاتا ہے، اور عالم ظاہر میں جو ہے ہمیں اس کے کچھ نہ کچھ اسباب یا جو بھی اس کے اندر ایک ٹائم پیریڈ انوالو ہے وہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی جو ہے وہ کلمہ کن سے اگر ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر وہ پورا جو ایک پریگنینسی کا ٹائم پیریڈ ہے 9 منتھس کا، وہ بہرحال پورا عالم ظاہر میں جو ہے وہ چیزیں اپنے اسباب کے تحت ہی منعقد ہوں گی. لیکن ہاں یہ اسباب جو ہیں یہ خرق عقل اسباب ہو سکتے ہیں، یہ خرق عادت ہو سکتے ہیں، آپ یوزلی جو دیکھتے ہیں یہ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح جب انہوں نے پوچھا کہ ایسا مجھے کیسے پتا چلے گا، کیونکہ اب ان کی بیوی بہت ایجڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی ایسا بھی چانس نہیں کہ ہم کے پیریڈز مس ہو گئے، نہ الٹرا ساؤنڈ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پریگنینسی ٹیسٹ اسٹرپس ہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ تو ویسے پتا چلے گا کہ آپ کو کہا گیا کہ 3 دن تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکیں گے یا نہیں کریں گے. اور یہ کہ جب بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ یہ تاکید فرماتے ہیں کہ میرا ذکر اور میری تسبیح، اس کو آپ نے کثرت سے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بھی فرعون کے پاس بھیج رہے تھے، اس مشن پر روانہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ سخت سرکمسٹانسز میں بھی اس کو اینکر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق. تو یہاں پر ہم نے ایک یہ چیز دیکھی تھی، جب یہ ہمارا چوتھا رکوع کنکلیوڈ ہوا تھا، تو یہ ایکچولی رکوع جو ہے وہ اس بات کا یہ پورا یہ جو ساری آیات ہیں وہ اس بات کی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کی بہت خوبصورت جو ہے یہ ایک ہمارے سامنے اس کا اظہار تھا. اور یہاں سے پھر ہمارا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے. آگے بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ اب یہ وہ آیات جو ان عیسائیوں کے لیے جو ہیں نازل ہو رہی ہیں، اور ان کے اور اسی کانٹیکس میں جو ہے وہ بات آگے چل رہی ہے. اور 5واں رکوع جو ہے یہ آیا نمبر 42 سے 54 تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے. بعد اعوذ باللہ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زیادہ دفعہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ویسے تو پلورل آیا ہے، فرشتے، صرف فرشتہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو وحی کا مین کام ہے وہ کون سا فرشتے کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں جو وحی کا مین کام ہے؟ کون کرتے رہے ہیں؟ ہاں جی، کسی کو بھی نہیں معلوم، یہ سب سو گئے ہیں. وہی کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ حضرت السلام. جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ ٹھیک ہے، السلام. چلو شکر ہو گیا. اچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں وہی، لیکن ملائکہ تو یہ اللہ سبحانہ یعنی وہ تو ایک سینٹرل تو ایک ہوتے ہیں نا جو ہیڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ ایک پوری جماعت بھی ہوتی ہے. جیسے کہ ملک الموت جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری جماعت آتی ہے فرشتوں کی، جب یہ روح قبض ہونے کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب فرشتے اسی طرح آپ کے پاس ہیں، اور یہاں سے ایک پوائنٹ تفسیر میں مفسرین کے ہاں اختلاف کا باعث ہے. کچھ مفسرین ہمیں سلف صالحین میں سے ایسے ملتے ہیں جو اس ویو کے حامل ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے ایسے ڈائریکٹ بھیجے اور آپ کو جو ہے وہ یہ ساری باتیں وہی فرمائی ہیں، تو حضرت مریم کو بھی نبوت شاید دی گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اٹس اے میٹر آف ڈفرینس بٹوین دا اسکالرس. اللہ عالم دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی، ہمیں کہیں کوئی ایسا ٹیکسٹ نہیں ملتا جس سے جو ہے وہ اس کی 100% کنفرمیشن ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے جو ہے وہ لوگ اس بات کا استدلال کچھ مفسرین جو ہے وہ انہوں نے نکالا ہے. اب جب وہ فرشتے آئے تو انہوں نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے مریم،
ان اللہ استفا کی کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو استفا کا پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے. سواد فا واؤ کے ساتھ یہ جو روٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بزرگ کو برتری عطا فرمانا، کسی کو چن کر اپنے لیے خاص کر لینا، ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پھر کسی کو چنتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر اوصاف کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وطہارے کی، اور آپ کو پیوریفیکیشن دی ہے. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی آپ کو جو ہے وہ چنا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ پیوریفائی کیا ہے. وصطفیٰ کی، اور آپ کو چنا ہے علی نساء العالمین، دنیا کی تمام عورتوں میں سے، ٹھیک ہے، یا دنیا کی تمام عورتوں پر آپ کو ترجیح دی ہے اور آپ کو فوقیت دی ہے اور آپ کو سلیکٹ کیا ہے. تو یہاں پر 2 دفعہ استفا آیا ہے. جو استفا جو پہلا آیا ہے مفسرین کہتے ہیں یہ ان کے اپنے لیے ہے کہ آپ کو چنا، اور جو دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے چنا ہے، یہ ان کے لیے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے آپ کو اس معجزے کے لیے بھی چنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک تو اس لیے یہ جو وہ دعا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. حضرت مریم کی والدہ کی دعا کی مینیفیسٹیشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چن لیا، پھر آپ کو نرچر کیا، پھر آپ کو پیوریفائی کیا، اور پھر یہ کہ اب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے، اور وہ یہ کہ بغیر باپ کے نطفے کے آپ کے رحم سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی. تو یہاں پر یہ مفسرین کہتے ہیں کہ 2 دفعہ جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہاں ہمارے پاس فوڈ فور تھاٹ ہے. یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے کہ ہمیں ایز اے مدر یا اپنے بارے میں ہمیں کیا کبھی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں چن لیں اپنے لیے، ٹھیک ہے. ہم کہاں پر چنے جانا پسند کرتے ہیں، ہمارا کیا ایم ہے چنے جانے کے بارے میں، ٹھیک ہے. ہم کہاں دیکھتے ہیں خود کو اللہ بہتر تعالیٰ کے ریفرنس سے. جی ہے نا. بہتر تربیت ہو اولاد کی، اچھی ہوں تربیت کی لحاظ سے ایز اے مدر. اور اب اپنے بارے میں بھی تو ہم پہلے، کیونکہ جب ہم رول ماڈلنگ نہیں کر سکیں گے پھر ہم اولاد کی تربیت بھی بہترین مشکل ہے. ہاں بہترین مسلمان ہونے کی ہاں کہ ہم یہ مسلمان. کیا واقعی میں ہمیں یہ فکر ہوگی پھر، ہے نا. یہ بات ہے. جیسے دیکھیں ان کی والدہ کا تو ویژن ہی یہ تھا کہ مجھے ایک اولاد ملے ہی اس لیے کیونکہ میں اسے ڈیڈیکیٹ کر دوں. یوزلی ہم جب پریگنیٹ ہوتے ہیں یا جب ہم اپنی بچوں کی پیدائش کے بارے میں سوچتے ہیں شادیوں کے بعد، تو ہماری کامن سوشل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے آف سپرنگس ہوں تاکہ ہمارا نام ہو یا وہ ہمارا سہارا بنے. عام طور پر میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، سب کی نہیں ہوتی ہوگی، عام طور پر، ٹھیک ہے. کسی کو بیٹیاں زیادہ چاہیے، یا کسی کو بیٹے زیادہ چاہیے، کسی کو صرف بیٹے ہی چاہیے ہیں، کوئی بھی ریزن ہے، اس کے پیچھے زیادہ تر ہمارے اپنے دنیا کے ویژنز ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں کبھی اگر کبھی اللہ، جیسے کبھی تو نہیں، اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتے بھی ہیں تو اولاد کو لے کر بھی ہمارے ویژن زیادہ تر اس دنیا تک ہی ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود ایک دنیا کے حساب سے اس وقت ایک سکسیسفل انسان کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں، تو اب ہمارا سارا مشن یہ ہے کہ اولاد بھی ہماری اسی کیٹیگری میں، ہم اس کو مطلب کسی طرح یعنی اس کے اوپر ایسی محنت کی جائے کہ وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے. اور بس یہ ہمارا حاصل حصول یہاں تک ہوتا ہے. جب ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کے سارے دنیا کے کام ان کے وہ کچھ بن گئے، وہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مقصد اچیو ہو گیا. لیکن نہ اپنے حوالے سے اور نہ اولاد کے حوالے سے ہمارے آخرت کے ویژن جو ہیں وہ یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں یا بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں. یا پھر یہی دعا ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ آخرت میں مغفرت کر دے گا، بس اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ آسانی کر دے. لیکن یہ کہ اس کو لے کر کوئی کوشش کرنا یا اس کو لے کر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا، خود کو یا اپنی اولاد کو یا اپنی نسلوں کو، ان کے لیے یہ چیز مانگنا، یہ جو ہے وہ ہمارا ویژن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کو چنتا ہے نا جس کی خواہش ہوتی ہے. حضرت مریم کی والدہ کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چنا. تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایٹ رینڈم ہی کسی کو، ظاہر سی بات ہے کوئی اوصاف بھی اس انسان کے اندر ہیں، ان کا جو ڈی این اے ہے، جو جینیٹکس ہے، ان کے اندر آلریڈی اوصاف ہیں، وہ تو بہرحال نرچر ہونے ہیں نا بعد میں. لیکن چنا وہ جائے گا جس کے چنے جانے کی فکر یا تو اس کے بڑے کسی نے کی ہے، یا کسی بڑے کی دعا ہے، یا وہ خود اپنے حق میں یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے.
پھر اس لیے کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے لیے چنے گئے تو ہمیں دنیا کے شاید بہت سے کام یا دنیا کی لذتیں یا وہ چیزیں جو دنیا کی ہماری پرائورٹیز میں آتی ہیں وہ چھوڑنی پڑ جائیں گی. تو اس خوف کے باعث ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ ہی چنے جائیں. یعنی وہ ہمارے اندر نا ایک کہ کہہ لیجیے ایک منافقانہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے دنیا بھی نہ جائے. تو یہ اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس طرح کی دعاؤں سے یا اس قسم کے ویژن سے تھوڑا سا جھجکتے ہیں اور کتراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جسے چن لیتا ہے اس کو پھر وہ جو دنیا اور آخرت میں عزت ہے اس کا تو کوئی میچ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ہم صرف دنیا کے لین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم نہ تو یہ خود چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے چنے جائیں نہ ہی ہمیں اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک نیک انسان کی یا ایک خلوص دل سے نکلی جو دعا ہے اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. یہ اسی کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر. تو اب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تو وہ کیا کریں؟ پراؤڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے. یا بہت بوسٹ کریں اس کے بارے میں اپنے حلقوں میں سب کو بتائیں کہ میں تو اس قدر میں عبادت گزار رہی اور میں تو یہ عالمہ فاضلہ ہو گئی کہ بس مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چن لیا اور بس میں تو یوں اور میں وہ ہوں. جیسا کہ ہم عام طور پہ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی صلاحیتوں کے یا اپنی کوششوں کے بارے میں بہت ہم اپنی بریگنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کیا کیا کرنا ہے؟ آگے اس کی ہدایت آ رہی ہے اگلی آیت میں. یا مریم، کہ اے مریم، اقنتی لی ربی کی. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بہت ہمبل ہو جانا ہے اللہ کے سامنے اپنے رب کے لیے. اقنوتی، قنوت اختیار کریں. اور قنوت کا پہلے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کا مطلب پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. ان ایسنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھک جانا، اس کا فرما بردار ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا. ایسا تعلق جس میں آپ اللہ کی رضا آپ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی پرائورٹی ہے، سب سے پہلی پرائورٹی ہے اور آپ اس کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی قیمت پر. یہ ہے قنوت کا مطلب. تو کیا کرنا ہے؟ جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رینک بڑھاتے ہیں، جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بڑھاتے ہیں، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی عزت کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے اور کسی حوالے سے آپ کو بڑھا رہے ہیں، آگے لے کر جا رہے ہیں، تو ویسے ویسے انسان سے کیا ریکوائرڈ ہے کہ وہ ہیوملٹی اختیار کرے، اللہ کا عاجز بن کے رہے. کسی ایک پوائنٹ پر بھی وہ یہ نہ سوچے کہ آج میں جہاں کھڑا ہوں یہاں پر چونکہ میں بہت نیک اور پاک باز اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا یا تھی اسی لیے مجھے یہ ملا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے وہ آگے جائے گا بلکہ ویسے ویسے اس کے اندر یہ احساس بڑھتا جائے گا کہ یہ سب اوصاف بھی میرے اندر تو میرے اللہ تعالیٰ نے رکھے. ان تمام اوصاف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نرچر فرمایا. اسی لیے یہ کہ یہ جو کچھ بھی میں آج ہوں یہ میں اپنے رب کی وجہ سے ہوں. اور وسجودی، سجدہ کریں، ورکائی مع راکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں. ٹھیک ہے. اور رکوع کا خاص طور پہ ذکر بنی اسرائیل کی جب بات ہوتی ہے تو اس لیے ہے کیونکہ یہ اپنے رکوع کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے تھے جب ان کی نماز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے نماز کے جو اراکین ہیں وہ کیسے ہمیں پراپرلی ان کو پرفارم کرنا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سیکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا یہ کوئی صرف شریعت محمدی کا پارٹ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پچھلی شریعتوں سے بھی چلا آ رہا ہے. پہلے بھی جو انسان ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اپنے ساتھ کنیکشن کا کوئی سب سے زیادہ پریفریبل طریقہ بتایا ہے تو وہ صلات ہی ہے. یہ کوئی ایسی ہی صلات ہے جس کے اندر اللہ کی یاد ہے، اس کی تسبیح بھی ہے اور باڈی موومنٹس بھی ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیوملٹی ظاہر ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جھکتا تو انسان جھکتا ہے تو وہ تو آدھا جھکا ہوتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو پھر پورا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس کے ظاہری معنی میں بھی کہ جو بھی نماز آپ پڑھیں اس کے سجدے اور رکوع کا خیال رکھیں، اور اس کے معنوی اس میں بھی ہم لیں گے انداز میں بھی کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور جب ضرورت ہو تو پورا کا پورا اپنے آپ کو اس کے آگے سبمٹ کر دیں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے. ٹھیک ہے. اور جھکنے والوں کے ساتھ آپ کی کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. مار راکعین، اگر آپ ایسی کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کی باتیں ساری دنیا داری کی ہیں، تو سونر اور لیٹر آپ پر بھی ان کا رنگ آنا شروع ہو جائے گا.
تو آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. آپ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو مسجد میں جا کر ہی پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ پڑھ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مارکیٹ میں گھوم پھر رہے ہیں یا آپ کسی پب میں ہیں اور وہاں پر آپ کو کچھ رکوع کرنے والے مل گئے اور آپ ان کے ساتھ رکوع کریں گے. ٹھیک ہے. تو راکعین، انسان کی کمپنی بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ ثابت قدمی کے ساتھ چل سکے. تو یہ وہ ٹولز ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایک انسان کسی بہت بڑے مقصد کے لیے چنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دس از ٹرو فار ایوری ون. آپ اور میں بھی چنے ہوئے ہی ہیں اتنے بڑے کام کے لیے، چاہے نہیں اپیرنٹلی، لیکن ہماری بھی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوز ہی کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف صلاحیتیں، مختلف ٹولز دیے ہیں اور ہمیں مختلف سرکمسٹانسز دیے ہیں، اور ہمیں اس سرکمسٹانسز میں رکھا ہے. جو آپ کے ہیں اس میں میں نہیں ہوں، جو میرے حالات ہیں اس میں آپ نہیں ہیں. جو آپ کے لیے سب سے بیسٹ تھا، جو ٹرائل آپ کے لیے سب سے بیسٹ تھی، وہ آپ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. جو کسی اور کے لیے تھی وہ اس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جو ایک آپ کہہ لیجیے کمر توڑ آزمائش ہوتی ہے، تو ہم ڈھہ جاتے ہیں، ہم زمین بوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر حضرت مریم کی سٹوری سنا رہے ہیں، کوئی اس لیے تھوڑا سنا رہے ہیں کہ ہم خالی کہانی پڑھیں اور ہم اس کو انجوائے کریں اور آگے چلے جو ہم کریں واہ واہ کتنی نیک تھی حضرت مریم سلام علیہا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جتنے بڑے امتحان سے گزارا جانا تھا اس کے لیے ان کی پیوریفیکیشن کی گئی ہے. پھر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اور آپ کی صلاح کے اراکین کا خشوع و خضوع، یہ جو آپ کی ڈرل ہے، یہ ڈرل آپ کو تھام کے رکھتی ہے سخت آزمائش کے موقع پر. اگر ہم دن میں اپنی ساری نمازیں پڑھتے ہیں، yet when we face the trials، تو ہم جو ہے وہ فوراً اگر وہ جسے کہتے ہیں کہ رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان ٹولز کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، یا ہم کر ہی نہیں رہے، اور یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا تھا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ٹک 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 اور چلو بھائی. اور جب جیسے کچھ ہم پر کوئی کلیمٹی آئی نہیں، اور ہم جو ہے وہ ادھر ہی ہم نے تڑپنا، بلکنا، پٹنا، رونا، اور اس طرح، اور گلے اور شکوے اور مایوسی. تو ہم ایک یہ کہ یعنی مسلسل پیوریفیکیشن، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی سرکل کر لیتے ہیں. طہر، پیوریفیکیشن آف مائی ہارٹ اینڈ سول، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میرے قلب کے اندر جیلسی رہے گی، اگر میرے قلب کے اندر دوسروں کے ساتھ حسد، مقابلے بازی کی جیسے ایشوز رہیں گے اور میں اس کو پیوریفائی نہیں کروں گی، تو مجھے ٹرائلز کے ٹائم پر تو اللہ کی ہوش ہی نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کا تو رونا یہ رہے گا کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں، ہمیں جتنے بھی بڑے انسانوں کے، جتنے بھی یہ عظیم ہستیاں یہ گزری ہیں نا، جو ہماری طرح کے انسان تھے، انہیں یہ جسم، روح یہ ہماری ہی طرح کے ملے ہوئے تھے، ان کے سسٹم یہی تھے، ان کے وائٹل آرگنز یہی تھے، انہیں بھی ہماری طرح پین ہوتی تھی، ان کے اندر بھی ایموشنز ہماری طرح ہی تھے. یہ سب آخر پھر کیسے اتنے 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 بڑے بڑے امتحانوں سے کامیابی سے گزر پائے؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو ہے یہ کیس سٹڈیز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جیسی مشکل تو کسی پر آئی ہی نہیں. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی بڑی مشکلوں سے جو یونیک تھی، حضرت مریم کی تو اتنی یونیک ہے کہ ان کے جیسی تو واقعی کسی پر نہیں آئی. تو یہ ہیں وہ ٹولس، کیونکہ مریم ابھی آپ پر تو بھی اللہ تعالیٰ آگے اور بہت بڑا کام ڈالنے والے ہیں. اسی لیے جتنا زیادہ آپ قنوت اختیار کریں گی اور اپنے سجدے اور رکوع اور اپنی نیکوکار کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہیں گی، اتنا ہی زیادہ اس ٹرائل کے ساتھ اس میں سے گزرنے میں آسانی ہوگی. بعد اعوذ باللہ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبریں ہیں اور وہی کرتے ہیں ہم اسے آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، اور آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک عقیدہ آتا ہے. اب یہ مجھے آپ لوگ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو جو باتیں ہیں یہ میں آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں، حالانکہ آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے.
ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا سیکٹ ہے جس کا کچھ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ ہاں جی. وہ جو ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نور ہیں، اور اس طرح کی کر کے کوئی بات جو یوزلی سنی جاتی ہے. حاضر اور ناظر بیسیکلی، یہ کہتے ہیں نا کہ حاضر اور ناظر ہیں آپ، جس پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ جب یہ درود کی جو محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا یہی تو عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہاں خود مطلب نبی کہ کریم. آپ ہاں سوری، ہاں. نہیں میں یہ کہنے والی تھی کہ وہ ہاں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، یعنی کہ وہ انتقال کے بعد بھی وہ ہیں، یعنی ہم، مطلب ان کا وجود ہے، اور جب وہ سنتے ہیں اور وہ ہیں یہاں پر، اور وہ صرف چھپ گئے ہیں، مطلب مختلف ہم، قسم کے ان کی ایکسپلینیشنز ہیں جو کہ obviously ہم مطلب ایچ ٹو دیم، بٹ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، بٹ ان کا یہی خیال ہے کہ مطلب وہ چھپ گئے ہیں، جیسے انتقال کے بعد بھی وہ چھپ گئے ہیں، وہ باقی جس طرح سے لوگ انتقال کر کے جسمانی طور پہ روحانی طور پہ سب برزخ چلے جاتے ہیں یا وہ ہو جاتے ہیں، ان کا وہ نہیں ہے، وہ جیسے ہیں اس دنیا میں اور آس پاس ہیں، پردہ ان یعنی کا وہ خیال یہ کر گئے ہیں صرف. اور یہ کہ بھئی جب بھی پردہ آپ کر گئے نام ہیں. لیں ہاں گے، اور جب بھی آپ نام ہوں لیں گے وہ تو فوراً اسی محفل میں اگر آپ درود پڑھیں تو وہ خود حاضر ہو جائیں گے جی اس محفل میں. جی جی فریحہ. دیکھیں میں نا ابھی تو شاید پتہ نہیں، ابھی یہ بات کیونکہ شروع ہو گئی ہے، تو دیکھیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے پیچھے بھی ان کا ایک لاجک ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود بھیجا جاتا ہے تو میری روح مجھے واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور میں اس درود کو یعنی کہ پرسنلی میں سنتا ہوں، مفہوم ہے اس حدیث کا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں کچھ غلط بول رہی ہوں. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی تو درود پڑھ رہا ہے نا، یعنی وہ اس مطلب ان سے کبھی بات کی جائے نا تو آگے سے لاجک یہ ملتا ہے. تو ہر وقت وہ جو ہے مطلب کوئی نہ کوئی تو پڑھ ہی رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ ان کی روح جو ہے نا ہر وقت ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی مطلب جس طرح سے ہم لوگ یعنی زندہ ہیں، اس طرح سے وہ بھی اس طرح سے کیا کہنے کے پردے کے پیچھے ہیں، لیکن وہ ہیں، مطلب زندگی ان میں ہے، یعنی جو بھی جس طرح وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ اس طرح سے ان کا لاجک یہ ہوتا ہے. ہاں، وہ اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو یہ کہ وہ پتہ نہیں اب حدیث اس میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ جی جب آپ درود پڑھیں گے تو ان کی روح آئے گی. دیکھو یہ تو آپ فریحہ کہ جو روح ہے نا عالم برزخ میں، وہ ایک مردے کے جسم سے آتی جاتی رہتی ہے. آپ کو معلوم ہے، دیکھیں جب موت ہوتی ہے تو روح پرواز کر گئی، اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے، جس دوران ہم کفنا دفنا رہے ہوتے ہیں روح نہیں ہوتی اس کے اندر. جب آپ اس کو دفنا چکتے ہیں تو وہ روح اوپر، اس کا جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ لیجین میں اس کو بھیجنا ہے کہ سجین میں بھیجنا ہے. لیجین والی تو عرش تک جائے گی، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ سٹیمپ لگ کے لیجین کے رجسٹر میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے واپس باڈی میں بھیج دیا جائے. اور جو ایسی جین والی روح ہوتی ہے اس کو پہلے آسمان سے انٹری نہیں ملتی اور اس کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر اس کی انٹری سے جین کے رجسٹر میں ہو جاتی ہے، اور اس کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی باڈی میں واپس بھیج دیں. تو جب وہ واپس آتی ہے روح تو یہ وہی ٹائم ہے جب مردہ قبر میں اٹھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں سو رہا تھا اصل میں، اور وہ پھر وہ اٹھ کر بیٹھے گا تو اس کو لگے گا عصر کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. تو جو ایک نیک روح ہوگی اس کو فکر ہوگی عصر کی نماز کی، وہ منکر نکیر کو بھی کہے گا کہ ٹھہر جاؤ پہلے میں نماز پڑھ لوں. تو اسے بتایا جائے گا کہ تمہارا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تم تو برزخ میں انٹر ہو چکے ہوئے ہو، تو اس لیے تم پہلے ہمارے سوالوں کے جواب دو گے. تو پھر اس طرح روح آتی جاتی بھی رہتی ہے برزخ کی زندگی میں. مردہ سنتا بھی ہے، جب آپ مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جس طرح سے وہ پکارتا ہے نا پیچھے، تو کہا جاتا ہے وہ آپ اگر ان کی آوازیں سن لیں نا تو وہ، کیونکہ وہ آپ کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. تو بات یہ نہیں کہ کوئی برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی ساری حسیات ختم ہو گئی. دیٹس اندر فارم آف لائف جو میں اور آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا، ایون اگر میں اور آپ یہاں زندہ بھی ہیں تو کون سے انسان کے اندر طاقت ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکے؟ ایون اس نیٹ کے انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی نہیں ہے کسی انسان میں یہ طاقت. تو وہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ہے آپ ہر وقت، جیسے معاذ اللہ مسمہ معاذ اللہ، جیسے کہ اللہ کی پاور ہے نا ہر وقت حاضر ناظر ہونا ہر جگہ، یہ وہ والا ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اسی لیے یہ پھر شرک کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ یہ جو ہے نا جو حدیث جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود یا سلام بھیجتا ہے تو فرشتے لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور باقاعدہ آپ کو آپ کے اس امتی کا نام کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ پر بھیجا گیا ہے وہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے.
جمعے والے دن بنفس نفیس پیش کیا جاتا ہے. بٹ اگر ایون آپ سن بھی رہے ہیں نا تب بھی اللہ کے حکم اللہ تعالیٰ سناتا ہے. وہ صرف آپ کا وہ ایکسکلوسیو نہیں ہے. برزخ میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, بٹ دے کانٹ کمیونیکیٹ ود اس. برزخ کا مطلب ہی پڑتا ہے وہ ایک دوسرے ریئل میں انٹر ہو چکے ہیں, ہم اب ایک دوسرے ریئل میں ہیں. ان کی اب اور لائف ہے, وہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہے, کمپیٹیبل نہیں ہے. اس لیے نہیں, کیونکہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ اس میں نا ان کی اور ہماری ویوز اب میچ نہیں کر سکتی. وہ ہماری ساؤنڈ ہمارے کان جتنی ساؤنڈ فریکوینسی کو پکڑ سکتے ہیں وہ اس میں وہ فال ہی نہیں کرتی وہ والی لائف. ہم اس لیے ان کو نہیں سن سکتے. ان کی انہینس ہو گئی ہیں صلاحیتیں, وہ سن سکتے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر کوئی ہر وقت جو بھی مطلب جو یہاں سے چلا گیا عالم برزخ میں اس کو غائب بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے جو عقیدے ہیں پھر ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا بتا رہے, آپ تو وہاں نہیں تھے, آپ تو حاضر ناظر نہیں تھے, آپ تو ہر طرح کا غیب نہیں جانتے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو بریف کیا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے, تو آپ یہ سب انہیں بتا رہے ہیں. جی رابعہ. رابعہ آپ کا ہینڈ ریز ہے, کچھ کہنا ہے تو پھر مائک انمیوٹ کر لو آپ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کہنا پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے بھی جیسے حدیث تھی نا, تو میں نے کچھ اس طرح سے اس کا آگا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے وہ پہنچاتے ہیں, اور پھر جمعے والے دن میں خود سنتا ہوں, یہ والی جو ہے ایسے ہی ہے اس کے بارے میں نا, تو کہ سن جمعے والے سکتے دن میں ہیں, خود ہاں. سنتا ہوں. تو خود سننے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ ہر کسی کے پاس جا کر خود سن رہے ہیں. دیکھیں آپ خود ہاں ہاں سننے کو صحیح, غائب, وہی تو میں بتا رہی ہوں, غائب کی زندگی کو میں اور آپ تو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے نا. نہیں ہمیں کیا کر پتا سکتے اللہ نے ان ایگزیکٹلی. کو کیسے اور ویسے حسیات دی ہیں یا ہاں کیا آلات دی ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ درود وہ خود سن پاتے ہیں. وہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اور کسی بھی مخلوق اکثر کو, یہاں پر ایک سوری میں بات کمپلیٹ کروں, کسی بھی مخلوق کو جو بھی ایبیلٹیز دی جائیں بہرحال وہ خالق کے مد مقابل تو جا کر کھڑے نہیں نہ ہو جاتی نہیں ہو وہ سکتے مخلوق. یہ بات آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جی. اور اور کیا کہہ رہے ایک ٹرینڈ یہاں پہ بہت زیادہ یہاں پر ہوتا ہے کہ اکثر لوگ سورہ یاسین کا جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ وائٹ چاول جو ہوتے ہیں وہ بنوا کے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں, اور پھر جب دروشی پڑھا جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان آیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ قبول ہو گیا ہمارا جو ہے نا کہ پڑھنا قبول ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں یہاں پر. بس اور اعوذ باللہ من اکثر ذالک. ہاں لٹرلی ہم نے دیکھا ہے, ہاں اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ہاتھ کا نشان ہوتا بھی ہے, کوئی مطلب ایسا فیل بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے, تو وہ یہ سب کیا ہوگا پھر. تو لوگوں کے قبضے میں عامل بھی آلدو تو ہم ہوتے لوگ ہیں اس نا, چیز کو جادو بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا کچھ ایسی پڑھائیاں بھی تو ہوتی ہیں نا کہ عامل آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا وہ لوگ جو یہ جنوں کو نہیں نہیں اپنے نہیں قبضے میں کرتے ہیں. عامل والی بات نہیں, عام میمونہ جیسے محلے کی لیڈیز آتی ہیں آپس میں مل کے سورہ ہاں یاسین پڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ رکھتی ہیں لازمی جیسے کہ جی ہاں اس میں یہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ درود شریف سنا ہے, ہم نے جو پڑھا ہے تو بس ہمارا قبول ہو گیا, اور یہ وہ ہاں ہاں. تو تو ابھی مطلب اب یہ دیکھو عام یہ لوگوں کی میں بات بتا رہی اللہ ہوں. کی طرف سے ٹیسٹ بھی تو ہوتا ہے نا. اللہ کی طرف سے ٹیسٹ بھی تو صحیح. ہوتا ہے. دیکھو جب کوئی بندہ جادو کروانے جاتا ہے ٹھیک ہے, وہ ایک یقین لے کر جاتا ہے کہ جب کوئی کالا جادو کرواتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں شیطان کو اپنا گاڈ ماننے جا رہا ہوں. وہ اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا, تو اس کا کام ہوتا ہے نا. ہوتا ہے نا. آپ نے کتنی کہانیاں سنی, صحیح. آپ نے ہاں اپنے شاید کہیں دیکھی بھی ہوں کہ جادو سے لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں. بالکل ڈاکٹر ختم ڈائگنوز ہو نہیں کر جاتی ہیں پاتے اینڈ ایگزیکٹلی. تک کہ ہے کیا, اور وہ انسان ڈے بائی ڈے ہوا کیا ہے. وہ کر کے وہ دنیا سے وہ تو مر جاتا ہے, قبر میں پہنچ جاتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے کہ ہم اس کا مطلب بالکل. ہے کہ وہ واقعی اس کا مطلب ہے کہ جادو پر پھر ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ انسان, آپ جو ایمان اور عقیدہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. اگر آپ اپنے عقائد کا بگاڑ ٹھیک نہیں کر رہے نا, اور شرک کی طرف سے ہی, اب دیکھیں جو لوگ بتوں کے سامنے جا کر دعائیں مانگتے, کیا ان کی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہو یا کتنی ساری پتہ نہیں کتنی ہوتی ہوں گی, کتنوں نے بتوں کو چڑھاوے چڑھا کر بالکل اولادیں پائی ہیں اللہ سے. ایسے تو ہی کیا اللہ نے ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک ہینڈ پرنٹ کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو حکم دے دے, کسی جن کو کسی کو حکم دے دے. ٹھیک ہے, جاؤ اگر یہ اپنے عقیدے میں بگاڑ ہے تو اور مزید اس کے اوپر جاؤ, مہر لگاؤ میری طرف سے. تو بات تو یہ ہے کہ میرا آپ کا عقیدہ ہی اتنا مضبوط اللہ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی اس قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ تماشا یا کوئی بھی اس قسم کی جادوئی جو مینیفیسٹیشنز ہیں نا وہ ہمارے عقیدے کو ہلا نہ سکیں.
ٹھیک ہے، یہ بات ہے اصل میں امپورٹنٹ. اگر وہاں ہاتھ کا نشان میں پڑتا بھی ہے تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ جو ہے وہ سکھایا ہی نہیں، سے ہمارا عقیدہ توحید خراب ہوگا تو ہم کیسے مان سکتے ہیں اس چیز کو، ایگزیکٹلی. ہے نا. یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی، ہے نا، بھی کچھ کہنا چاہ بالکل. رہی ہیں اس پہ؟ سوری، مجھے ہینڈ ریز کرنے والا آپشن نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں بیچ نہیں میں نہیں، بول سو دیا کے، میں نے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. وہی بات آپ ہی کی بات میں وہ کروں گی. آپ نے بتوں کا وہ جو اگزامپل دی ہوگا، جب بھی کچھ عرصے پہلے، کوئی 1-2 سال پہلے ایک نیوز چل رہی تھی کہ وہ جو ہندوؤں کا ناگ دیوتا والوں کا جو ایک کوئی ان کا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں جو ان کے وہ بڑے بڑے کوئی مندر تھے، اس میں ناگ کے جو اسٹیچو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے آگے ان کے دودھ رکھا ہوا تھا اور وہ باقاعدہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ پی رہے ہیں اسٹیچوز نا. تو اٹس جسٹ وہ اس کی ایک فزیکل اور ایک وہ ہے کہ وہ فنل لائک وہ ان کی وہ ہوتی ہے. اگر آپ وہ دودھ کی فزیکل پراپرٹیز ایسی ہیں کہ آپ ہاتھ بھی ڈالیں گے تو آپ کے اوپر اس کے قطرے چڑھ جاتے ہیں. اٹس جسٹ فزیکل پراپرٹیز آف بوتھ دا تھنگس کہ وہ ایسا نظر آ رہا تھا، لیکن ایکچولی ایسا ہے تو نہیں نا. میں اور آپ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پہ عقیدہ پکا ہے، تو ہمیں وہ چیز وی کین ڈفرینشیٹ. وہی بات ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ پکا ہے تو ہمیں کہیں پہ بھی ہاتھ کے نشان، پاؤں کے نشان، نظریں، کوئی سایہ، کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے، یا بعض دفعہ ایسی بھی چیزیں ایکسپلینیشن دیتے ہیں لوگ، بھائی خواب میں ہمارے ایسے آئے، رسول اللہ آئے اور انہوں نے یہ کہا. ہر ایک کے خواب میں نہیں اتنے آرام سے وہ آ جاتے ہیں. اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر یقین انسان نہ ہی کرے تو بہتر ہے، اور وہ آپ تبھی نہیں کریں گے جب آپ کا عقیدہ پکا ہوگا، لاکھ یہ آپ کو نشان نظر آتے رہے. بالکل. دیکھیں بات وہی ہے، سارا کا سارا امتحان ہی ہمارا عقیدے کا ہے، خاص طور پہ اینڈ آف ٹائمز میں. میں کہتی ہوں آپ اس کو تو چھوڑیے کہ چاولوں پہ ہاتھ کا نشان، آپ کو دجال جو ابھی بھی دکھا رہے دجالیت کے تھرو، جو آگے وہ دکھانے والا ہے، آپ اس کے خدا ہونے کا انکار تو کر کے دکھائیں. صرف تب وہ انسان کر سکے گا جس کا عقیدہ پکا، اور جو پھر بھاگے گا اسے دور، وہ بحث میں بھی نہیں پڑے گا اس عقیدے کے متعلق. یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنا عقیدہ اور ایمان بچانا چاہتے ہیں نا، تو ایسی خطرناک انوائرمنٹس میں بحث میں نہ پڑیں. یہ کیونکہ آپ ان کو نہیں بلیو کروا سکتے. آپ انہیں کہ ہاتھ جی چاولوں کے پر ہاتھ کا نشان ہے، آپ کو مبارک. میں یہ عقیدہ نہیں، میرا نہیں ہے، السلام علیکم، پرے ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ ان کے ساتھ ایسی ڈسکشن میں انڈلج ہوں کہ وہ آپ کو اپنے عقیدے پر لا کر چھوڑیں. یہ دو اتنی بڑی متاع ہے، اپنا عقیدہ اور ایمان بچا کر، اور عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، یہ صحیح صحیح لے کر اس دنیا سے اور ایمان بچا کر چلے جانا اس طرح ہے. آپ سمجھیے اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے چور اور لٹیرے اور کچھ بلکہ کتے بھی بھاگ رہے ہیں، اور آپ کے پاس سب سے قیمتی جو ہے نا وہ دنیا کا کوئی خزانہ ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ یہ آپ سے چھین لیں. یہ ہے وہ جو آپ کے ساتھ شیطان اور اس کے چیلے کر رہے ہیں یہاں پر. اور آپ کی اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے، اور ہم نے ایسا بھاگنا ہے کہ ہم نے اپنی یہ پوٹلی، جان جاتی ہے تو جائے، یہ پوٹلی ان کے ہاتھ نہیں جانے دینی. جو اس دنیا سے اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کر چلا گیا نا، بس وہ کامیاب ہے. تو اب آپ کو اس کی کوئی بھی مینیفیسٹیشن جادو کی کسی بھی لیول کی بھی نظر آتی ہے، آپ دیکھیے دجال آئے گا تو وہ تو اگلوں کے ماں باپ زندہ کر کے ان کے سامنے اٹھا کے کھڑا کر دے گا. تو کیا کریں اب، وہ مان جائے اس کو خدا. جب ایک عقیدہ ہی یہ ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا، بس بات ہی ختم. اس کے بعد اب کوئی چاہے وہ دجال کی کے کانے کی بجائے کوئی بہت حسین انسان ہی کیوں نہ اتر آئے، اور وہ آپ کو کوئی بھی مائٹی شو نہیں دکھا رہا پاور کا، آپ نے کہنا بات ہی نہیں میں نے کرنی، اس کے آگے بات ہی ختم. میں اس دنیا کے اندر جیتے جی مجھے رب نہیں دکھ سکتا، میری اس کے بعد میں نے کچھ، مجھے کوئی ثبوت نہیں چاہیے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے اوپر بحث میں نہیں پڑیں گے ہم اگلے کسی ایسے کے ساتھ جو آپ کا عقیدہ چرا کے بھاگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا چلے، بات پہ یہاں لمبی ہو جائے گی تو آگے بات چلتے ہیں، آگے بات لے کر چلتے ہیں. یہاں پر آگے جانے سے پہلے حضرت مریم کی جو فضیلت کی بات ہو رہی تھی، اس پر میں آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی 2 احادیث شیئر کرتی ہوں. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلام علیہ سے ان سے جو ہے وہ مروی ہے کہ اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں. یعنی وہ اس اپنے زمانے کی حضرت مریم تھیں، اور اب جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہیں. پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث میں کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں. اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ مختلف، جیسے ہماری جتنی آپ کہہ لیجئے کہ رول ماڈل خواتین ہیں نا، اگر آپ دیکھیں گے تو روایات میں
مختلف طریقوں سے. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کی اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ سلام علیہ، ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں فضیلت میں احادیث جو ہے وہ پھر اور بھی ملتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت حضرت مریم سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ان کی اب بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ تو وہاں موجود نہیں ہیں، جنہیں آپ یہ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں ان کو تو معلوم ہے کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو عیسائی ہیں، ان کے تو ہاں یہ ان کی تو کا تو سب سے مطلب جیسے اگر ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ واقعات کا مور اور لیس مطلب آئیڈیا ہوتا ہے، تو اس طرح ان کے بھی تقریباً ہر عیسائی کو ان کو تو معلوم ہے یہ واقعات. تو یہ بیسیکلی عیسائیوں کو بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم یہ واقعات پورے وہ جو تمہاری جنریشن تمہاری ریس سے ریلیٹڈ تھے، تمہارے انبیاء سے ریلیٹڈ تھے، وہ اگر ٹھیک ٹھیک تم ایک ایسے انسان کی زبان سے سن رہے ہو جن کا کبھی ایکسپوجر ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو کبھی ان علاقوں میں جانا تو درکنار، جو امی ہیں پڑھ بھی نہیں سکتے تمہاری کتابیں، اگر ان کے منہ سے تم سن رہے ہو تو کیا ابھی بھی تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ پھر یہ جو ہے وہ جو رب ہے، جو غیب کا مالک ہے اور جاننے والا ہے، اس کی طرف سے یہ علم آ رہا ہے. تو یہ ان کو بھی یہاں پر فوڈ فور تھاٹ دی جا رہی ہے، یہ بتا کر کہ اے نبی آپ تو موجود نہیں تھے، یہ تو ہم غیب سے آپ کو دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی اختلافی معاملات ہیں ان کے بارے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں دیٹس دی حق. بس اس کے اوپر نیچے جس نے جو کہانیاں اس کے اندر ڈال کے اس کو جس طرح سے بھی آگے پیچھے ٹویسٹ کیا ہوا ہے، جو اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیٹیلز اور ایڈ کر دی ہیں، وہ اب ان کی اپنی گمراہی ہے. اب وہ لاکھ کہتے رہے کہ جی عیسیٰ خداوند تو خداوند کے بیٹے یہ وہ اس کو جتنا مرضی اپنی بائبل سے ریلیٹ کرے، یہ سب ان کی اپنی خرافات ہے جو انہوں نے ڈالی ہیں. حق یہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور یہی حق اصل میں پچھلی کتاب میں بھی تھا لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے واقعہ کہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. بعد اعوذ باللہ اذ یلقون اقلامہم، جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم اپنے درمیان، یکفل مریمہ کہ کون ہوگا مریم کا کفیل، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور پھر اس وقت بھی آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ باہم جھگڑ رہے تھے. اب کیوں جھگڑ رہے تھے؟ حضرت مریم سلام علیہا کہا جاتا ہے 3 سال کی تھیں جب ان کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شروع سے ہی ایسے اوصاف دیے تھے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی، اور یہ قصہ ادھر اس وقت ان میں ایک مشہور ہو گیا کہ ان کو تو ان کی والدہ نے پیدائش سے پہلے ہی ڈیڈیکیٹ کیا تھا. تو ان کے ان اوصاف کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں اب جتنے آپ کہہ لیجئے کہ بیت المقدس کے کیئر ٹیکرز تھے، ان کے درمیان ایک بیسیکلی ان کو سب کو جو ہے وہ یہ خواہش ہوئی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی کفالت کریں، کیونکہ آپ چھوٹی تھی اور آپ کو پیورلی اسی ماحول میں بڑا کیا جانا تھا، اسی لیے گھر سے اب آپ جو ہے وہ وہاں دے دی گئی ہیں. جیسی آپ کی ویننگ ہو گئی تو اب وہاں آ گئی ہیں، وہیں پر اب آپ پلیں گی بڑھیں گی، جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرچر کیا اسی ماحول میں، اور وہاں جو علماء اسکالرز ہیں انہی سے سیکھیں گی. تو اب یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی وہاں پر کوئی ایسے ہی انسان کی جو ہے وہ کفالت میں آپ کو دیا جانا ضروری تھا جن کے اپنے اوصاف بھی بہت اعلیٰ ہوں اور پھر وہ آپ کے ٹرو کیئر ٹیکر بھی ہوں. تو اب اس وقت یہ تھا کہ اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو ہے وہ حضرت امام ابن جریر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو لے کر نکلی اور وہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھیں، اور وہ انہیں بنی کاہن بن ہارون، جی ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کی پروجنی سے ایک جو ہے وہ تھے اس وقت، وہ ان کے پاس لے گئیں. اور یہ جو حضرت ہارون کی پروجنی سے یہ جو ہیں اس وقت جو تھے بنی کاہن، یہ جو وہ ہوتے ہیں نا دربان، تو وہ بیت اللہ کے دربان کی ان کی وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایز اے دربان اپوائنٹڈ تھے. تو وہ ان سے کہنے لگیں کہ اس بچے کو میں نے نظر مانا تھا اور یہ میری طرف سے یہ آزاد ہے، تو یہ میری بیٹی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور چونکہ میں اس وقت حالت نفاس میں ہوں، اور کنیسہ میں جو یعنی کنیسہ وہ سارا جو ہے ٹیمپل ہے، ماؤنٹ ٹیمپل ہے جو وہاں پہ، چونکہ نفاس والی عورت داخل نہیں ہو سکتی تو آپ اسے مجھ سے یہیں سے لے لیں، تو جب تک آپ نہیں لیں گے میں گھر نہیں جاؤں گی. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہیں، یعنی جو آپ کے والد تھے نا حضرت عمران جو پیچھے آ رہا ہے، امراۃ و عمران، حضرت مریم کے والد، وہ جو ہیں وہ امام مسجد تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی قربانیاں یعنی وہ جو ان کے ریچولز تھے نا ان کے وہ گائیڈر تھے، اور آپ کہہ لیجئے کہ وہ ان کے امام بھی تھے مسجد کے. اور پھر وہ جیسے ہوتے ہیں نا امام مسجد کے اندر کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی آپ کو دینی مسئلہ ہے تو آپ ان کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں، تو ان کی یہ وہاں پر سٹینڈنگ تھی. تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ اس بچی کو میرے سپرد کر دو کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے، یعنی وہ آپ کے خالو تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ روایات میں وہ آپ کے بہنوئی بھی کہے گئے ہیں. تو پھر
اب سب کہنے لگے کہ نہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی کفالت کریں، دوسرے کہنے لگے ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کی کفالت کریں. وہ تھے جو دربان تھے، یہ کاہن، وہ بنی کاہن، وہ کہنے لگے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کفالت کروں. پھر ایسے موقع پر یہ ہوا کہ ایک قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں وہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ نہر اردن میں جا کر جو وہ اپنے اپنے قلموں کو ڈالا. قلم جو ہے وہ اس کی یہاں پر کوئی ہمیں ڈیٹیل ایسی نہیں ملتی کہ وہ کیا تھا. ہم تو جیسے پیپر پہ لکھ دیتے ہیں، تو اسی طرح کی کوئی نشانی جس کو قلم کہا گیا وہ ڈالا. تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں ثابت رہے گا وہ اس کا کفیل ہوگا. تو سب کے بہہ گئے سوائے حضرت زکریا کے. تو اسی طرح پھر جو ہے وہ آپ کا قلم پانی کو چیرتا ہوا اوپر آ گیا. تو حضرت زکریا جو ہے وہ ان کے وکیل، ان کے وہ کفالت کرنے والے بھی بنے، ان کے رہنما بھی، ان کے وہ امام بھی بنے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، تاکہ یہ آیات وہ جب یہ وفد نجران کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں تو ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھی مریم سلام علیہا کی فضیلت. آگے چلتے ہیں. تو جب آپ کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی جاتی ہے بعد اعوذ باللہ، اذ قالت الملائکۃ، اب دوبارہ سے فرشتے آئے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، کہ اے مریم بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنے کلمے کی. ٹھیک ہے. اپنی طرف سے کلمے کی. کلمہ ہے اللہ کا امر، اور کلمے کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفسیر ہم نے سورہ نساء جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے تب بھی کی تھی. تو کلمہ ہے ایک ایسا فینومینا جو پیورلی ہمیں اللہ کے ہمیں اپنی اس کاز اور ایفیکٹ کی دنیا میں، جو پیورلی آپ کہہ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ غائب سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس کے اسباب نہیں نظر آ رہے ہوتے، تو وہ غائب سے جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کے امر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی، ایک اپنے امر کی خوشخبری دیتا ہے. اور کیا ہے وہ کلمہ؟ کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس کا نام ہے مسیح، عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک ہے. مسیح آپ کی کہہ لیجئے کہ صفت ہے، اور عیسیٰ ابن مریم آپ کا نام ہے. آپ کو آپ کی والدہ کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے قرآن میں. ادروائز آپ کو معلوم ہے کہ اولاد جو ہے وہ والد کے نام سے منسوب ہوتی ہے، لیکن آپ کو آپ کی والدہ کے نام سے منسوب فرمایا گیا. اچھا. اور پھر مسیح جو ہے وہ یہ نیم سین ہا سے مسا، آپ مسا کرتے ہیں نا، لٹرل میننگ ہوتا ہے مسا کا. کیا مطلب ہوتا ہے مسا کا لٹرل میننگ؟ کیا کرتے ہیں مسے میں آپ؟ ایک تو ایک دم ہی آپ سارے چپ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم ہی آپ سارے بولنے لگ جاتے ہیں، پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جلدی بتائیں، مسا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کامن سینس کا سوال ہے، کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، انٹلیکچوئل نہیں ہے اس کے اندر. ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنا. ہاتھ یا پھیرتے ہاتھ ہیں. پھیرتے ہیں نا. ہاں، رگڑتے ہیں نا. ٹھیک ہے. دھونا ہوتا ہے، مسا ہاتھ پھیرتے ہیں. ٹھیک ہے. پونجنا بھی، جس پر تیل یا برکت کا ہاتھ پھیرا گیا ہو. پھر اس کی اور بھی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں. اس میں جو ہے نا وہ میں کچھ آپ کے ساتھ یہاں پر میں شیئر بھی کرنا اچھا، اس میں نا آپ کو ایک جو ہے وہ جب اگر آپ ڈکشنری میں جاتے ہیں اور اس ورڈ کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری آپ کو میننگ، کسی آلودہ یا بھیگی ہوئی چیز کو پونجنا، ہاتھ پھیر کر صاف کرنا. تو کیسے آپ جو ہے وہ مسیح جو ہیں وہ آپ کی کون سی کوالٹی ہے جس کو ہم یہاں ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اینی ون؟ ہاتھ پھیرنے والی کو. حضرت عیسیٰ وہ بیمار جو ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بالکل اندھے بالکل. کو بھی. اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے. برس کے مریض کے جہاں وہ نشان ہوتا تھا وہاں ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی آ جاتا ہے. یتیم پر شفقت اور مہربانی کرنا، سرپرستی کرنا، یہ بھی آپ کے بارے میں نون ہے، یا بہت زیادہ جینرس تھے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت لوگوں کو، کیونکہ بنی اسرائیل تو بہت ہماری طرح ایروگینٹ معاشرہ بن گیا تھا نا، تو وہ کہاں جو ہے وہ یہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس کا جو طبقہ تھا اس کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے نا، جیسے ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. پھر بیمار کو بیماری سے شفا دینا بھی اسی میں آتا ہے. پھر ایک اور ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بات بنانا یا دلکش بات کہنا. اور یہ اب دیکھیں گے ہم آگے، دلکش بات کہنا یا پھر یہ کہ دھوکہ دینے کے لیے آگے ایکچولی کوالٹی بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جب آگے جاتے ہیں تو پھر اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے کرتی ہوں، وہاں پر تھوڑا پھر ہم اس کو دجال کے ساتھ بھی کر لیں گے. اچھا. اب یہ کہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے
اور ایک ایسے انسان کی دی جا رہی ہے وجیہن فی الدنیا والآخرتی ومن المقربین. ان کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ وجیح ہوں گے دنیا اور آخرت دونوں میں. ٹھیک ہے، وجیح آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ ورڈ. ٹھیک ہے، فلاں بہت وجیح، ہم اس کو ان جنرل انگلش میں ہینڈسم کہتے ہیں، لیکن یعنی ایک ایسی باروب پرسنالٹی، باعزت پرسنالٹی، بہت پروقار پرسنالٹی، گریسفل انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یقیناً وہ قریب کیے گئے ہوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یقیناً ٹرانسلیشن میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور قریب کیے گئے ہوں میں سے. تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت کے اپنے پاس، ٹھیک ہے، اپنی نعمتوں کے یا جو بھی اپنی جو کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو چوزن پیپل ہیں ان میں ان کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے قریب کیے گئے ہیں. وہ ان کا یہ سٹیٹس ہو گئے مریم، جب فرشتے یہ آپ کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں. لیکن اتنا بڑا ایک اس کے ساتھ ایک بہت بڑی اس خوشخبری کے ساتھ آزمائش ہے بہت بڑی. اچھا، پھر یہ کہ مزید آگے ان کی جو ہے وہ ایکوالٹی اور بتائی جا رہی ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اچھا، وہ انسانوں سے بات کریں گے فی المہدی، ماں کی گود میں، وکہلن، اور بڑی عمر میں بھی. اچھا، ماں کی گود میں تو ظاہر سی بات ہے، اسی سے ہی تھوڑا سا حضرت مریم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ بہت ایک ڈیفرنٹ بات ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وکہلن، بڑے ہو کر بھی. یہاں پر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ کچھ بتائے گا کہ بڑے ہو کر تو سارے ہی بولتے ہیں، تو کیوں وائی ان پرٹیکولر جو ہے یہاں پر یہ مینشن فرمایا جا رہا ہے بڑے ہو کر بھی؟ کیونکہ وہ بچپن میں بھی کہ بات لیڈر کر ہونے کے بارے میں. رابعہ ہانا کہہ رہی ہیں کیونکہ بچپن میں بھی کر رہے ہیں اس لیے. بچپن میں بھی وہ بات کرتے تھے میرا خیال ہے، میں شیور ان نہیں ہوں لیکن آئی تھنک ہی کوڈ ٹاک. ماں کی گود میں انہوں نے گواہی کے ہاں لیے. ہاں جی رابعہ. لیڈرشپ کے بارے میں کہ جیسے وہ بچپن میں اپنے مطلب بولیں گے، اسی طرح آگے جا کے بھی ایک ان کو مطلب اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک لیڈ کریں گے یا وہ بتانے والے ہوں گے اللہ کا پیغام. ماشاء اللہ، ویری کلوز ماشاء اللہ رابعہ. اصل میں کہولت، کاہلن یعنی جس سے نکلا ہے نا، کہولت کا مطلب ہے کہ مڈل ایج. ٹھیک ہے، عربک میں کہولن جو ہے کہولت یہ مڈل ایج، 50، اراؤنڈ 50. تو کیا حضرت عیسیٰ اس عمر تک وہاں پر موجود رہے تھے ان لوگوں کے درمیان؟ اب یہ اگلا سوال ہے میرا. یا یہ کہہ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کو کسی کو آئیڈیا ہے کہ وہ کتنے تھے جب انہیں اٹھایا گیا تھا آسمان پر؟ آئی تھنک وہ 30s میں تھے اپنے. بالکل قبل، تھینک یو. تھے 33 ایئرس اراؤنڈ. ٹھیک ہے، 33 34 ایئرس تھے. تو یہاں سے ایکچولی ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ اشارہ ملتا ہے قرآن میں کہ آپ ابھی واپس آئیں گے دوبارہ، اور جب آپ واپس آئیں گے تو تب ایکچولی آپ اپنی صحیح جو لیڈرشپ کوالٹیز ہے وہ ایگزیبٹ کریں گے. کیونکہ نبوت تو آپ کو دی گئی تھی 30 سال میں، اور 3 سال کے عرصے کے اندر ہی بنی اسرائیل آپ کے اتنے دشمن ہوئے کہ بادشاہ وقت سے یہ آرڈر نکلوا لیے. پہلے تو خیر مفتی وقت سے نکلوا لیے نا کہ معاذ اللہ آپ تو ولد الزنا ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، تو ان کے تو قتل کا فتویٰ جاری کر دو. جب وہ فتویٰ جاری کیا ہے اس گمراہ نے تو وہ جا کر بادشاہ کو دکھایا. بادشاہ تو خیر پوری تھی تھا، اسے کیا پتا ہو کہ اسلام میں کیا قوانین ہے. اس کو جا کر کہا دیکھیے جی ہمارے سب سے بڑے مفتی نے کہا ہے کہ یہ ایک فساد کر رہے ہیں ادھر، تو ان کو تو آپ ذرا پلیز ڈیل کیجیے. تو یہ وہ 33 سال کی عمر میں یہ جو ہے وہ ان کا رفع سماوی کا ہو گیا. تو انہیں تو کہولت کی عمر ملی ہی نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ٹائم فریم سے اٹھا کے لے گئے، کیونکہ اس ڈائمینشن سے آپ باہر جاتے ہیں تو آپ ٹائم ڈائمینشن سے باہر چلے جاتے ہیں. لے گئے، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اتنی ہی ایج میں آئیں گے. حالانکہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو گئے آپ کو گئے کو دنیا سے، رفع سماوی کو کتنے ہزار سال ہو گئے، پتہ نہیں 2000 سال ہی ہو گئے میرے خیال ہے، زیادہ ہو گئے شاید. ٹھیک ہے، تو وہ آپ جب آئیں گے تو آپ 33 سال کے ہی ہوں گے. پھر جو آپ اس کے بعد اصل میں جو کہلن ہے نا، یعنی یہ ابھی ان کا یہ والا جو کہولت والا ان کا کنٹریبیوشن ہے، اللہ نے یہ جو ان کے لیے رکھا ہے یہ تو بھی انہوں نے ایکسیبٹ کرنا ہے آ کر، یہ تو بھی رہتا ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جو پھر سورہ نساء میں تو خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ آپ آئیں گے اینڈ آف ٹائمز میں، آپ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ آئیں گے تب وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوئیں گی ان کے اندر. اور پھر یہ کہ وہ جو پوری دنیا میں اسلام پھر جب پھیل جائے گا، پوری دنیا میں کوئی گھر بھی نہیں، جھونپڑی بھی نہیں رہے گی جہاں پر جو ہے وہ اللہ کا دین نہیں داخل ہوا ہوگا. تو یہ پھر وہ ایکچولی آپ کا جو مشن ہے وہ پھر تب کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور یہ کہ آپ صالحین میں سے ہوں گے. پھر ایک یہاں پر جو میں نے آپ کو بھی امپورٹنٹ بتائی تھی، ایک مسیح مساحا، یعنی اس روٹ ورڈ کا ایک میننگ دلکش بات کہنا. ٹھیک ہے، اب آپ اسے ریلیٹ کیجئے یہاں سے کاہلن سے، کہ یہ جو دلکش بات جب آپ کہیں گے، جو آ کر جو آپ کہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ آپ کراس اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جب دجال آئے گا تو آپ کو پتہ ہے اسی روٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بات بنانا. ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ ورڈ ہے نا، یہ جو روٹ ورڈ ہے، اس کا ایک مطلب ہے کانا. ٹھیک ہے، وہ شخص جس کے چہرے کی ایک طرف آنکھ اور ابرو نہ ہو. اسی لیے دجال کے لیے مسیح الدجال کا ورڈ آتا ہے. مسیح وہ بھی ہوگا لیکن وہ دجال یعنی کہ جھوٹا مسیح ہوگا. تو سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اور یہ کیسے ایگزیبٹ ہوگا؟ یہ پھر جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ آف ٹائمز کا سارا جو ڈیزائن پلان ہمیں ملتا ہے احادیث سے، ٹھیک ہے، یہ اس کے تحت پھر ہوگا. تو آئے گا تو دجال بھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اسی روٹ ورڈ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ویریشن رکھی ہوئی ہے کہ یہ روٹ ورڈ ایٹ دا سیم ٹائم پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ٹریٹس کو کور کر رہا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کا سچا مسیح کون ہے بھیجا ہوا، اور جھوٹا مسیح کون ہوگا. اور یہ اب ہمارے لیے امتحان ہے، ہم نے کیسے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بات اگین، اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوگا تو عقیدہ ٹھیک ہوگا بالکل، اور ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، آئے گا تو وہ بھی بڑی زبردست باتیں برائے گا وہ بھی، لیکن اس کی باتیں کیا ہوں گی؟ دھوکہ دہی. جیسے کہ اب آپ سنتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں، ہم تو آپ کے بہت خیر خواہ ہیں، فلاں ملک جو ہے وہ جو اس نے سارے جو ہے نا یہ ایٹمی ہتھیار اس نے ذخیرہ کر لیے ہیں، اور وہ پوری دنیا کی بقا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. سو لیٹ سینٹر دیٹ کنٹری اینڈ اسٹارٹ بامبنگ دیئر سیویلینس. یہ آپ کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے سلوگنز، یہ ساری حسین باتیں، یہ ساری دھوکہ دہی کی باتیں، یہ بھی آ رہی ہیں یہاں سے. لیکن سچے مسیح جو ہیں وہ جب کہولت فرمائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر ان کی باتیں بہت کنونسنگ ہوں گی، فصاحت اور بلاغت والی ہوں گی، اور ان کے اطوار الصالحین کے اطوار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ مسیح کا ایک مطلب کانا بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا جامع یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صفت کو استعمال فرمایا ہے کہ یہیں سے وہ دجال جو حضرت عیسائی کا مقابلہ کرنے آئے گا نا، بیسیکلی تو وہ ساری وہی چیزیں تو مینیفیسٹ کرے گا. وہ بھی تو یہی کہے گا کہ میں بھی اٹھاؤں گا، ابھی دیکھنا میں تمہارے سامنے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ پیدائشی اندھے کو بینائی دیتا ہوں، میں بھی قادر ہوں اس بات پر، تو مجھے خدا مانو. لیکن سچے مسیح کا کیا وتیرہ ہے وہ قرآن ہمیں بتائے گا. ابھی وہ یہ سب ایگزیبٹ کر کے کیا کہتے ہیں، اور وہ جو جھوٹا مسیح آئے گا وہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ایک کوریلیشن تھی جو میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے. بعد اعوذ باللہ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. تو پھر اب حضرت مریم جو ہیں ان کو تو بہت زیادہ وہ ایک پریشانی ہوئی اس بات کو سن کے، حالانکہ اللہ نے تو انہیں خوشخبری دی. تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا اللہ کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو، حالانکہ میری پاک بازی کا بھی آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو خیر سب معلوم ہے. میری تو کوئی شادی نہیں ہوئی، کسی شخص نے نہیں چھوا، یعنی میری تو ایز پر کسٹم، ایز پر معروف میرا تو کوئی نکاح بھی ہوا ہی نہیں، میری تو کوئی شادی نہیں ہوئی. تو فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ بغیر بیج کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، بیج کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا ہے، میل اور فیمیل میں سے کسی ایک کمپوننٹ کو مس کر کے بھی پیدا کر سکتا ہے، ہر طرح کا. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب اچھے سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ تک جانتا ہے. اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور پھر یہ کہ جب وہ تو کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے، اس کا امر جب آ جاتا ہے تو وہ صرف اس کو حکم دیتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی مخلوق یا کسی فینومینا کی یہ مجال بھی ہو کہ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کن اور آگے سے یہ جواب ملے کہ اچھا یہاں تو اللہ تعالیٰ وہ سپرم ہی نہیں ہے، یہاں تو میل کا نطفہ نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا بار بار، معجزات بھی کسی نہ کسی فزیکل اور فزیولوجیکل پرنسپلز کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں.
ہوتا یہ ہے کہ یہ بس وہ نارمل یا روٹین کے پرنسپلز نہیں ہوتے جو اپلائی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ بھی کچھ پرنسپلز کے تحت ہی اس کا طلوع ہونا ہوگا، لیکن وہ چونکہ ایک جتنا یہ روئے زمین پر جو وہ ایک پہلے کا ایک قاعدہ تھا ہمیشہ کا چلا آتا، اس قاعدے کے سے فرق ایک قاعدہ ہوگا. اسی لیے لوگ اس کو ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ ایک معجزہ ہوا ہے، ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام جو ہے اس کے پیچھے فزیکل بیسز ہے، فزیولوجیکل بیسز ہے، قاعدہ قانون ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کہ جب مریم سلام علیہا یہ فرماتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا کر کہ یہ تو ہو کر رہے گا، اور پھر آگے جو ہے وہ اب ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور معجزات کے بارے میں بریف کیا جائے. بعد اعوذ باللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ. پہلی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اور ان کو جو ہے وہ سکھائے گا، یعنی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھائے گا الکتاب، کتاب اور حکمت. کتاب عام طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہ ہوتا ہے پورشن ہمارا جو شرعی قوانین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، امر نواہی، حرام حلال. والحکمت، ان حرام اور حلال کے پیچھے وزڈم کیا ہے، ان کو برتنا کیسے ہے، ان کے اندر کیا تبدیلی آئے گی اور اس کا کیا فرق پڑے گا، یہ سارا وزڈم جو ہے وہ الحکمہ کہلاتا ہے. والتورات والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی، اور یہ اسی کتاب کی آ گئی. پھر یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایک اور خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ وہ واحد نبی اور رسول ہیں جو تینوں کتابوں کو کی تبلیغ اور ان کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. تورات اور انجیل تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور قرآن کی بھی آپ کریں گے، کیونکہ اینڈ آف ٹائمز میں جب آپ آئیں گے تو پھر آپ لیڈر بن جائیں گے نا، تو پھر ایکچولی آپ اس وقت قرآن کے تحت جو ہے وہ قرآن کے قوانین کے تحت ہی فیصلے فرمائیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہی سارا نظام رن کریں گے. تو آپ وہ واحد ہستی ہیں. اسی لیے یہ بہت ایک ضروری امر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری جو ایجوکیشن ہے آپ کی، یہ ساری جو آپ کے اندر وزڈم اور سیکھ اور یہ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی اپنی نگرانی میں جو ہے وہ آپ کو ان کی تعلیم دی جائے. تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی. ٹھیک ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، اور وہ صرف نبی نہیں ہوں گے، وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو دیر از اے بیسک ڈفرینس بٹوین بین نبی اینڈ رسول. کسی کو معلوم ہے کہ وہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ ٹھیک ہے، کچھ سوری، بھی. ڈفرینس بٹوین کیا؟ میں نے رسول اور نبی. ہاں، وہ تو جن کے اوپر قرآن شریف وہ سوری ریویلیشنز ہوئیں ان کو رسول کہتے ہیں، رسالت، اور باقی سارے نبی. بالکل، جزاک اللہ خیر. اللہ یعنی جن کو جو ہے وہ دیکھیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا یا اللہ کا دین جو ہے اس کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے تو اللہ نے بہت سے انسانوں کو، زیادہ لوگوں کو چنا نا. تو نبی تو ہر کوئی ہے. مثال کے طور پہ ابھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بی اے تو سب کریں گے، پھر ایم اے یہ کے آگے وہ کریں گے جو چند لوگ ہوں گے. تو پھر ان میں سے چند ایسے تھے جنہیں باقاعدہ دین کے نفاذ کے لیے پورا سلیبس دے کر، ایک مشن دے کر ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا یا پھر ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں تمام کی طرف بھیجا گیا تھا، اور آپ سے پہلے جو تھے انہیں خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف. تو بتایا جا رہا ہے کہ اے مریم وہ صرف کوئی اللہ کی نبی نہیں ہے کہ صرف پریچ کریں گے، واز کریں گے، لوگوں کو اللہ کا کانسیپٹ اور آخرت کی فکر دلائیں گے. وہ باقاعدہ شریعت کے اندر جو بگاڑ اب ان لوگوں نے نافذ کر دیے ہیں ان کی کریکشن کریں گے، اور اس شریعت کو، شریعت موسوی کو اپنی صحیح حالت میں امپلیمنٹ کروانے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی طرف. لیکن ٹھیک ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ ابھی وہ تمام انسانیت کی طرف نہیں بھیجے گئے، ابھی یہ رسول والا کام جو ہے وہ ان کا بنی اسرائیل کی طرف ہے. اور نبوت کی یہ جو ان کی رہ گئی ہے، یہ جو مشن کا باقی کا پارٹ ہے، وہ پھر اینڈ آف ٹائمز میں جب آئیں گے تو پھر تب جو ہے وہ شریعت محمدی کے تحت وہ اسے کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یہاں پر دوسری ان کی کیا فضیلت ہے کہ باقاعدہ ایک پورا مشن ان کو دیا گیا ہے. ٹھیک، اور آپ ہی کے جو کہ آپ کلمت اللہ ہیں، تو آپ ہی کے اس کلمہ کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس مشن کو انفورس کرنے کے لیے کس کو بھیجا گیا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کے ساتھ کون سے نبی تھے جنہیں بھیجا گیا تھا؟ ابھی ہم نے پچھلے آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں لاسٹ میں کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں.
याह्या علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام. تھینک یو کمل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. تو یحییٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تصدیق کرنے کے لیے. پھر جب کسی رسول کو بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بعد اعوذ باللہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تو وہ اپنے رب کی طرف سے باقاعدہ نشانیاں پوری اس طرح کے، وہ ایک پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں رسول جو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنا، ان کے اپنے رسول ہونے کا مظہر، پھر وہ سارے حق کے اوپر جو انہوں نے تبلیغ کرنی ہے اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا ایکوپ کر کے بھیجتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے لیے نشانیاں لے کر آیا ہوں. تو اللہ کا جو قانون ہے، اب ایک کسی رسول کو یا ایون کسی نبی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دے کے بھیج رہے ہیں، وہ اس وقت کا ایک ایسا، جو آپ کہہ لیجئے کہ اس وقت انسانیت کے اندر جو چیز ٹرینڈی ہوتی ہے، یا اس وقت وہ قوم جس کوالٹی میں ایکسل کر رہی ہوتی ہے، اسی کو کی جو اسی سے ریلیٹڈ معجزہ دے کر بھیجا جاتا ہے. جیسے فرعونہ مصر کے زمانے میں جادو جو ہے، وہ قبالہ جادو وہ لوگ پریکٹس کرتے تھے، وہ ان کا بہت زبردست، وہ ماسٹر ہوا کرتے تھے اس کے اندر، وہ لیول کا قبالہ جادو ہوتا تھا ان کا. تو اسی کو کمپیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا کے اژدہا بن جانے کا جو ہے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ماسٹر ہوتے ہیں نا کسی چیز میں، تو آپ اس چیز کی اصل اور نقل کو پرکھنے کے قابل ہوتے ہیں، اسی لیے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے معجزہ. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دربار فرعون میں اگر کوئی یہ مان لے کر آیا تھا نا، تو وہ خود وہ جادوگر تھے سب سے پہلے، کیونکہ وہ واقعی ماسٹر تھے اپنے فن کے، اور ان کو سیکنڈ نہیں لگے یہ بات جاننے میں کہ جو موسیٰ دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ جادو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی دیر از اے ڈیوائن ڈائٹی جس کی طرف سے موسیٰ کو یہ پاور دی گئی ہے. السلام علیکم. تو یہ ہوتا ہے پھر یہ فائدہ معجزے کا. تو اب کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ لوگ بہت زیادہ طب کی طرف جو ہے وہ آگے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہرحال یہ روایات ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ آپ کہیے کہ کوئی 100% ایسے تھا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں اس قوم کے پاس جو ہے، یہ اس وقت بنی اسرائیل جو ہیں، یہ طب کے اندر اپنے نئے نئے کمالات جو ہے وہ دکھانے کی کوششوں میں تھے. غالباً ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ کچھ ایسی ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہوں کہ کیسے انسان اپنی زندگی لمبی کر سکتا ہے، کیسے وہ موت کو ڈیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہی ہے پیک آف ٹیکنالوجی جو میں اور آپ دیکھتے ہیں. حالانکہ ابھی بھی دنیا پر ایسے آثار ہیں پچھلی قوموں کے کہ ایون آج کا انسان جو ہے اس کی عقل ابھی تک ڈی کوڈ نہیں کر پائی کہ یہ پچھلے لوگ آخر یہ کر کیسے گئے ہیں. جیسے کہ احرام مصر، جیسے کہ قوم سمود کے پہاڑوں میں بنائے ہوئے گھر جو بالکل ایک سیمیٹری میں کاٹے گئے ہیں، وہ آج تک انسان وہ اس طرح نہیں کاٹ سکتا اس کو آج تک، کتنی اس کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہو سکتا ہے تو وہ اس پر بھی کام کر رہے ہوں. اور طب میں بھی کہا جاتا ہے، طب میں تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آگے تھے. تو اسی لیے آپ کو جو ہے وہ یہ معجزہ دیا گیا. اچھا، کیا آپ نے آگے اپنے جو آپ کے معجزات ہیں ان کی کیا بات ہو رہی ہے، کیا کیا ہے کہ بعد اعوذ باللہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، تو میں کیا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تخلیق کرتا ہوں تم سب کے لیے من الطین، گارے سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ اس کو کہتے ہیں گیلی مٹی، جو ہم جیسے ہم بناتے ہیں نا، جو ڈو بھی ہم بناتے ہیں اس طرح. کہیئۃ الطیر یعنی ایک پرندے کی طرح کی حیت، یعنی میں ایک پرندے کا مجسمہ سا بناتا ہوں مٹی سے. فانفخ، پھر میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر پھونکتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر میں اس کے اندر پھونکتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ، فیکون تو ہو جاتا ہے وہ طیرن ایک پرندہ، جیتا جاتا ہے، ایک پرندہ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر کی ورڈ کیا ہے؟ باذن اللہ. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہے کی ورڈ باذن اللہ. ٹھیک ہے، کہیں تمہیں ایک پل کے لیے بھی یہ نہ جو ہے وہ خیال آ جائے کہ یہ سب جو ہے وہ کوئی میرا کمال ہے یا کوئی میرے اندر اس طرح کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدائی صفات آ گئی ہیں. کیونکہ قیامت والے دن انبیاء کو بلا کر پوچھا جائے گا، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے، پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کہ آپ کی یہ عبادت کریں. کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ؟ معاذ اللہ. تو پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ اللہ میں نے تو کبھی ایسی کوئی پریچنگ ہی نہیں کی. اور یہ ہیں ان کے وہ الفاظ جو قرآن نے ہمیں، یہ جو سب سے ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا،
اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق کا فائنل ڈیفینیٹو ورژن جو ہے اس کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ کیا ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا اذن ہوا تو یہ ہوا، یعنی یہ تو مجھے اللہ نے دے کر بھیجی ہے، یہ جو بھی جو معجزہ ہے یہ مجھے اس نے دے کر بھیجا ہے، اس کے اذن سے ہے، تم یہاں عیسیٰ کو خدا بنائے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک تو میرا یہ معجزہ ہو گیا کہ میں بناتا ہوں مٹی کا ایک مجسمہ سا، اور جب میں اس کے اندر پھونکتا ہوں تو سچ مچ میں ایک پرندہ بن کے اڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے دوسرا ایک اور، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ وَأَبْرَصَ، یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کیا کرتا ہوں، میں ایک جو پیدائشی مادر ذات جو اندھا ہے، جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک بورن بلائنڈ پرسن ہے، جو نہیں دیکھ سکا، کبھی بھی اس کی آنکھ میں کوئی روشنی کی کرن تھی ہی نہیں، یعنی جو انکیوریبل تھا، اس پہ وہ اسی طرح پھونکتے تھے، اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کی بینائی آ جاتی تھی، اور برس وٹیلائگو آپ جسے کہتے ہیں، وائٹ وائٹ پیچ بن جاتے ہیں باڈی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ایک کراہت سی محسوس کرتے تھے اس وقت، لوگ کچھ زیادہ ہی اس بارے میں کانشیس بھی ہوتے تھے، تو وہ جو ہے وہ اس ہو سکتا ہے اس مرض کی بھی کوئی تحقیقات چل رہی ہوں کہ بھئی اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، تو بہرحال وہ حضرت عیسیٰ تو یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہ جب وہ پھونکتے تھے اور وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بالکل وہ نشان چلا جاتا تھا اور بالکل اس کی اسکن نارمل ہو جاتی تھی۔ پھر اور مزید کیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے؟ نازرت کو آپ نے کہا کہ اٹھ جا، کھڑا ہو جا، تو وہ قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا، لیکن کی ورڈ کیا ہے، کیچ ورڈ کیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، دیکھو میں خدا نہیں بن گیا تھا، نہ میں خدا کا اوتار بنا تھا، نہ میں ہولی اسپرٹ بنا تھا، نہ میں سن آف گاڈ بنا تھا، یہ سب اور سب اللہ کا حکم تھا۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی تم جو کھا کے آئے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ایک اس وقت ان کی جو مینٹیلٹی ہو گئی تھی بنی اسرائیل کی، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک اسکالر طبقہ ہوتا ہے یا ایک ایلیٹس ہوتے ہیں معاشرے کے، اشرافیہ طبقہ آپ جسے کہتے ہیں، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ they were pretending to be self righteous، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں، ہمارا طریقہ ہی ٹھیک ہے، اور ہم ہی بس جو ہے وہ انفلوئنشل ہے اور ہمارا ہی ہولڈ ہے، اور وہ بڑا اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو بہت اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، یا ہم بہت دین والے ہیں، ہم تو بڑا اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اور پیچھے پیچھے سارے 2 نمبر کام چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاجی صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے کاروبار میں جو بھی 2 نمبری وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، سود وہ جتنا کھا سکتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ وہ اوپر سے لوگوں کو تو سادگی کا درس دیتے ہیں، اندر اندر اپنی تجوریاں جو ہے وہ انہوں نے بھری ہوئی ہیں، اور وہ انہوں نے بلکہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ باقی دوسروں کی بھی جو ہے وہ ان کے پاس بھی جو سونا اور جواہرات اور جو پیسے وہ بھی وہ اپنے پاس ہی ہولڈنگ کر لیں۔ تو یہ ہولڈنگ کرنا، تداخرون فی بیوتکم، یہ ہولڈنگ کرنے کی بیماری ان کے اندر بھی تھی، اس وقت آ چکی تھی، پہلے سے تھی، ٹھیک ہے؟ بڑھ گئی تھی جیسے کہ ہم میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہ تو آپ یعنی یہ بتاتے تھے کہ میں یہ والے گیپ کی خبر بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر اتارا ہے یا واضح کیا ہے اتنا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین، اور بے شک اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی نشانیاں ہوں گی۔ آج میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں نا، یہاں پر ایک مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کیا جانا تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے کہ یہ بس یہ ماضی کی باتیں بن جانی ہے، بالکل۔ بہت ساری بلائنڈنس تو ویسے بھی اب وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا کہ کس طرح ان کو کیور کیا جا سکتا ہے، تو اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی این اے کے لیول پر جا کر جب ہم جینز اور جین سے بھی آگے جا کر ایلیلز کے لیول پر جو ہے وہ اگر ہم وہیں پر ہی جو ہے وہ کریکشنز کر دیں گے تو پروبیبلی یہ جو فیوچر بلائنڈنس ہے یہ تو ویسے ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب تو آپ اب وہ جو ٹیکنالوجی جو بھی آپ کے سامنے مارکیٹ میں نہیں آئی وہ تو بھی اس سے بھی بہت آگے جو آپ کو ابھی دکھائی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ جب یہ معجزے دکھاتے ہیں تو کیا وہ معاذ اللہ رب بن جاتے ہیں، یا یہ کہ آج اگر آ کر ہمارے سامنے کوئی بھی شعبدہ بازی کرتا ہے، دجال تو حضرت عیسیٰ سے کہیں زیادہ ٹولز لے کر آ رہا ہوگا ہمارے پاس، وہ تو جدھر سے ناراض ہوگا وہاں کی زمین کو حکم دے گا وہ بنجر ہو جائے گی،
وہاں کے جانوروں کے تھن خشک ہو جائیں گے. جدھر اس کا معاہدہ کامیاب ہو گیا، جو جو ملک یا جو سٹی یا جو کانٹیننٹ اس کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا، وہاں پر جو ہے وہ رات ہی راتوں رات جو ہے وہ وہاں پر سبزہ اگائے گا، ان کی فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی، جانوروں کے تھن بھر جائیں گے. وہ کوئی اتنی سمپل باتیں تھوڑی ہوں گی، وہ تو بہت زبردست لیول کا جو. اور اس سے پہلے آپ کو 2 نسلیں پہلے سے آپ کو ٹیکنالوجی کے کمالات دکھائے جاتے ہیں جو اب سے شروع ہو چکے ہیں. آپ اب سے صرف 20 سال پیچھے چلے جائیے. یہ بات مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے بلکہ اپنی کسی کو شاید کہتے سنی کہ چلے شکر ہے کہ ٹیلی فون ہے. تب ہمارے یہ تاروں والے فون آئے تھے، ہم تو ملینیلز ہیں نا، تو 2000 سے پہلے اور بعد کی بات ہو رہی ہے. تو بھی ہماری لینڈ لائنز ہی جو ہے وہ سارے گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھیں بیفور 2000. تو اب یہ جب آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ فون کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے کے جا سکیں گے. انسان کہتا تھا او ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس وقت یہ کہنا کہ اچھا کیا پتا کب دیکھے کہ شاید ایسا ہو سکے کبھی کہ وقت ہو کہ ہم فون پہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. ہم فون پہ ایک دوسرے سے کوئی ایک دنیا کے ایک کونے میں دوسرے کونے میں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. اور یہ تصور محال لگتا تھا. اور آج آپ دیکھیے کہ بڑے فون سے چھوٹا فون، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ سے لیپ ٹاپ، اور لیپ ٹاپ سے بھی آگے اب تو بات چلی جانی ہے. اب تو چپس پہ بات آ جائے گی. اب تو کوئی جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی اٹھا کر نہیں گھما کرے گا. جہاں اس کا دل صرف ایک سٹک ہوا کرے گی، جہاں اس کا دل کرے گا وہ رکھے گا سٹک اپنی، جو اس کے پاس اندر اس کی چپ ہے اسے وہ کنیکٹ کر کے، اور وہ جناب سامنے اپنی اسکرین بنا لے گا. اور وہ یہ جو گوگل گلاس آپ جس کو کہتے ہیں، ایون گوگل گلاس بھی پرانی بات ہو گئی ہے، وہ تو اور اس کے بھی آگے کی ٹیکنالوجیز ہیں. اس زمانے میں یعنی انسانیت سے سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس یہاں دنیا پر روئے زمین پر کتنی بھی مائٹی پاور آ جاتی ہے اور وہ تمہیں کچھ بھی وہ کر کے دکھا دیتی ہے، وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتی. یہی تمہارے عقیدے کا امتحان ہے. اب بتاؤ کہ دجال کو تو تم جو فرمائش کرو گے تو وہ تمہیں کر کے دکھا دے گا. حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے. وہ کہے گا کہ ہاں، جیسے وہ ایک بندے سے پوچھے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں تو پھر کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ بس ادھر ہی وہ پھنس گیا. وہ کہہ دے گا ہاں. اب یہاں پر جو مومن ہے نا، وہ دجال سے انٹریکشن ہی اوائڈ کرے گا. نمبر 2 وہ کہے گا مجھے چاہیے نہیں ثبوت، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، مجھے کسی قسم کا ثبوت نہیں چاہیے. تو اب جب وہ کہے گا ہاں، تو پھر وہ اب کیا کرے گا؟ وہ اس وقت وہ شیطان کو اپنے چیلوں کو حکم دے گا. یہ جو صدیوں سے جو اس کے قبالہ کی آپ کہہ لیجئے کہ ایک وراثت لے کر چلتے آ رہی ہیں نا، اتنے جادوگر آج بھی ہیں. مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا. 33 ڈگری فری میسنری جو ہیں وہ ان کو تو رکھا ہی اس کام کے لیے گیا ہوا ہے کہ آپ نے بس یہ کام کرنا ہے. بس اس پہ اپنی گرفت جو ہے نا وہ آپ کی یہ نہیں جانی چاہیے، ہماری نسل سے باہر نہیں جانی چاہیے یہ. تو وہ اپنے چیلوں کو حکم دے گا، وہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے. تو ایسے ایسے وانڈرز ہو رہے ہوں گے. تو کیا کوئی بھی جو آ کر ہمیں وانڈرز دکھائے جو اس لیول کے ہمیں لگیں کہ یہ صرف ایک ڈیوائن ڈائٹی کی ہی انٹرونشن سے پاسبل ہیں، تو ہم اس کو رب مان لیں گے؟ کیا ہم اس کو اپنا خدا مان لیں گے؟ کیونکہ آپ یہاں پر آپ اس پہ ڈفرینس دیکھیے. جو واقعی رب کی طرف سے مسیح آیا اور اس طرح کے ہمیں معجزات دکھا رہا ہے، وہ کہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ ایک جگہ بھی نہیں کہتا چونکہ میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، لہٰذا میں خدا ہو گیا. اور جو جھوٹا مسیح آئے گا، مسیح الدجال، وہ کہے گا کیا اگر میں زندہ کر دوں گا تو پھر تم مجھے خدا مان لو گے؟ یہ ہے وہ ڈفرینس. بس اتنی سادہ سی بات ہے. آپ کو کوئی کچھ بھی دکھاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس یہ پاور اللہ کے حکم سے ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی کچھ بھی اس سے بھی بڑی شعبدہ بازی، مریخ کو لا کر آپ کے پاس زمین پہ لے آتا ہے، وہ آپ کی گود میں رکھ دیتا ہے، تو بھی وہ اگر یہ کہے کہ چونکہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں خدا ہوں، تو بس پھر یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کس طرح. کیونکہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا. دجال بھی تو اتنی شعبدہ، اتنا کچھ اس کے پاس، بہت کچھ ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے یہ جادو ہے کہ معجزہ ہے؟ بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے. اللہ کا بندہ اپنی ہر ایبیلٹی کو اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے. اور جو پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے، جو شیطان کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. وہ فرعون کی نسل سے یا فرعون کی آپ کہہ لیجئے کہ لیگسی سے ہے وہ. اور وہ یہ جس کو کہتے یہ سن لے انا ربکم الاعلی، پتہ لگ گیا بس یہ جو ہے نا یہ پھر اب فرعون ہے یا یہ دجال ہے، یہ اسی کے سلسلہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ طاغوتیت کا ہی ایک ممبر ہے.
تو یہ اتنی سمپل بات ہے، بس اس کے اندر کوئی ہم نے ڈیکوڈ نہیں کرنا اس وقت بیٹھ کے کہ اچھا اب یہ جو دعوے کر رہا ہے دجال تو میں بیٹھ کر اب اس کو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی بیسس پہ میں اس کو نگیٹ کر کے پوری دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ نہیں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ کام آپ سے ریکوائرڈ نہیں. آپ نے صرف اپنی پونجی، اپنی پوٹلی بچانی ہے عقیدے اور ایمان کی، اور دوڑ لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اب دعوت کیا دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ؟ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. یہ ہے ان کی دعوت. ھذا صراط مستقیم. میں یہ سارے جو تمہیں دکھا رہا ہوں معجزے، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری پرستی شروع کر دو، تم مجھے خدائی کا سٹیٹس دے دو. ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی، تم سب کا بھی. وہی رب ہے، اسی کے اذن سے ہے، جس بھی انسان کے پاس، جس بھی مخلوق کے پاس کوئی پاور ہے تو فَعْبُدُوهُ، تو کرنا کیا ہے؟ اس کا بندہ بننا ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمیں کی مل گئی ہے. جس نے اللہ کی طرف بلایا اس نے حق بات کہی، جس نے اپنی خدائی کی دعوت دی وہ طاغوت ہے، فرعون ہے، دجال ہے، کذاب ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَمُصَدِّقًا لِّمَا، میں تو تصدیق کر رہا ہوں، لما بینا یدیہ، جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. بینا یدیہ میرے کو کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان کسی شے کا ہونا. اسے محاورتاً آپ کہہ لیجئے کہ سامنے کی شے کہا جاتا ہے. سامنے کی وہ شے جو ریچیبل ہے، اپروچیبل ہے. میرے اور آپ کے سامنے تو بہت دور سمندر بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپروچیبل نہ ہو. دس از سم تھنگ وچ از اپروچیبل. کہنے کا مطلب یہ ہے من التوراتی، تورات میں سے، کیونکہ تورات، جیسے اب ہم قرآن کو اپنے دیکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سے الفاظ قرآن کی آیات ہیں اور کون سے الفاظ اس کی تفسیر ہیں، اور وہ ہمیشہ سیپریٹ لکھے جاتے ہیں. تورات کو جب حضرت عزیر کے زمانے میں یاداشت کے ساتھ جو ہے وہ ریکریٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد مزید آگے یہ سلسلہ چلتا گیا، تو انہوں نے کیا کہ آیات کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی تفاسیر لکھ کے، اپنی ایکسپلینیشنز لکھ کے، جو بھی ان کے اسکالرز فقہا وغیرہ تھے وہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ تورات اب ایسی ہو گئی ہے کہ بیچ میں ہی آیات ہیں اور ساتھ ہی تفسیر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ سب اکٹھا ایسے لکھا ہوا ہے کہ جیسے یہ پوری جو ہے وہ اللہ ہی کی کتاب کا حصہ ہے. تو آپ یہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایکچول تورات ہے اس تک رسائی دی ہے. تو وہ جو ایکچول اللہ کے اس کے اندر الفاظ ہیں وہ میری ریچ میں ہیں، اور میں ان کی ویریفیکیشن کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو میری زندگی کا طریقہ ہے وہ بالکل شریعت موسوی ہے. میری زندگی کا طریقہ ہی جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے جو کہ تورات میں ہے. تو جو ایکچول تورات تک میری رسائی ہے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کتاب اور حکمت خود سکھائی. ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ ایکچول تورات جو ہے وہ آپ پر کھل جاتی، اس تک آپ کی رسائی ہوتی. کیوں؟ کیا کام کرنا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا حرکتیں کی ہیں کہ حلال اور حرام بدل دیے ہیں برسوں سے. کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کہا جاتا ہے لگ بھگ 1,000 سے 1,500 سال تک کا وقفہ ہے. آپ تک آتے آتے وہ جو تورات کے اندر اب انہوں نے حلال اور حرام بدل دیے ہیں نا، تو وہ یہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ، تاکہ مجھے اللہ نے چونکہ حق مجھ پر کھولا تاکہ میں حلال کر دوں ان چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں. اچھا، اب اس کو دو طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں مفسرین. یعنی کچھ چیزیں تو تھیں جو بنی اسرائیل کی اپنی آپ کہہ لیں ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے وہ ویسے حلال تھیں، لیکن اللہ نے ان پر حرام کر دی. مثال کے طور پہ سبت کا دن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے دن میں، جیسے آپ کہہ لیجئے کہ معاشی سرگرمی کو بھی جو ان کے لیے روک دیا گیا، وہ بیسیکلی انہی کی متشددانہ حرکتیں جو تھیں دین کو لے کر، اس کے وجہ سے ان کو یہ پنشمنٹ ملی تھی. پھر حلال جانوروں کے جسم کے کچھ حصوں کی چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انہی چیزوں کو دوبارہ حلال کر دوں، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو تم پر حرام کر دی گئی، بیسیکلی تمہارے کلیرکس، تمہارے اسکالرس، جنہوں نے تمہارے اسکرپچرز کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ آج وہ لکھا بھی ہے تورات کے اندر کہ فلاں چیز اگر حلال ہے، جائز ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری ایکسپلینیشن میں، میرے فتوے کے اندر میں نے اسے حرام قرار دیا تو یہ آپ کے لیے حرام ہے. تو میں یہ جو شریعت کے اندر بگاڑ تم لوگوں نے پیدا کیا ہے
اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسی لیے بہت ضروری تھا کہ میری ایجوکیشن ان ریگارڈس ٹو بک اینڈ وزڈم اینڈ حکمہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں ہوتی، جو کہ ہوئی. اور اب وہ تورات جس میں تم لوگ between the true ayah and between the words of Allah subhanahu wa ta'ala and your commentary, you can't differentiate between these two, وہ اللہ نے مجھ پر کھول دی ہے. تو آؤ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہارے لیے ایکچولی کیا حلال ہے جس کو تم اتنے سالوں سے اپنے لیے حرام سمجھتے آ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اب جو بنی اسرائیل کی بہت زیادہ خرابیاں آ چکی تھیں ان کی ریکٹیفیکیشن کے لیے بھیجے گئے تھے. شریعت موسوی کو انہوں نے بہت بدل لیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھی آج یہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ میں ایک خاص سیکٹ سے بلانگ کرتا اسکالر ہوں، اور اگر میرے طریقے کے خلاف کسی دوسرے سیکٹ میں کچھ اور پریکٹس ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مجھے نہیں پسند ہے یا میرے طریقے کے خلاف ہے. نہیں، میں اس کو سیدھا سیدھا کہوں گا یہ لوگ تو حرام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں یہ تو کافر ہو گئے ہیں. لاؤ میں کفر کا فتویٰ بھی لکھ کے دے دوں، اور پھر میں اپنی چیلوں کو یہ بھی تیار کروں اس کے لیے کہ ان کے قتل کا سرٹیفکیٹ بھی میرے سے لے لو، اور جا کر جو ہے وہ معاشرے میں فساد پھیلاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کو کافر کھیلو. تو ٹھیک ہے، تو یہی وہ حرکتیں ان کے جو اسکالرس کی تھیں وہ آج اللہ ماشاء اللہ ہماری امت مسلمہ کے اسکالر کی بھی ہیں. تو یہ تھی دعوت عیسیٰ کہ دیکھو جو بھی معجزہ میں دکھاتا ہوں وہ بھی اذن اللہ ہے. میرے بھیجے جانے کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ہے کہ تورات جو ہے وہ تم لوگوں نے ٹیمپر کر دی ہے، حلال حرام بدل دیے ہیں، پھر کچھ چیزیں تم لوگوں کی بد فطرتی کی وجہ سے تم پر حرام کر دی گئی تھیں. میں وہ ساری مزید آسانیاں ریکٹیفیکیشن کرنے تمہارے لیے آیا ہوں. اور صرف یہ نہیں کہ میں آیا ہوں بلکہ میں جو ہوں وہ بعد اعوذ باللہ وجئتکم بآیات من ربکم، اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. کہ اس سے بڑی کیا نشانی ہوگی کہ آپ کے پاس اپنی کتاب کی نمبر 1 کاپی گم چکی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول کو بھیجا ہے جو آپ کے لیے اس کو بالکل اللہ کے حکم کے مطابق جیسی وہ تھی ایز اٹ از اسی طرح کریکشن کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. فاتقوا اللہ واتیون، تو دعوت عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسولوں کی اطاعت جو ہے وہ ہمیشہ کی جائے گی، کیونکہ سسٹم جو انہوں نے اللہ کے حکم سے نافذ کرنا ہے اس کے سارے انز اینڈ آؤٹس، اس کے سارے اپس اینڈ ڈاؤنس، اس کے سارے پرنسپلز وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سکھا کر بھیجتے ہیں. اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، میرا نہیں. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھو میں اتنا سب کچھ اتنا مائٹی ہو کر آیا ہوں تو انا ربکم الاعلی، نہیں، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا. انہوں نے دعوت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھی؟ فاتقوا اللہ واطیعون، میرا طریقہ مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تک پہنچنا ہے. اور اللہ کے تقوی کے ساتھ شریعہ کو فالو کرو گے تو صحیح شریعہ فالو کر سکو گے، ورنہ تو وہ پھر ہر کسی کے ہاتھ میں ایک کھیل بن جائے گی نا. پھر میں اپنی مرضی کے رول نکالوں اور آپ اپنی مرضی کے رول نکالیں، اور پھر وہی بات ان کی دعوت کا خلاصہ کلام، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب بھی وہی ہے اور تم سب کا رب بھی وہی. اپنے رب کو نہیں بھولنا، اپنے رب کو نہیں بھولنا، اور بندہ اسی کا بننا ہے. دنیا میں کتنا ہی کوئی پاورفل بن کے آ جائے گا، اس کی عبادت نہیں کرنی. ھذا صراط مستقیم، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے امت محمدی کم سے کم بھی 17 دفعہ روزانہ اللہ کے آگے دعا کرتی ہے، اہدینا الصراط المستقیم. یہی ہے وہ صراط مستقیم. اس پہ چلنا آسان نہیں ہوگا، گردن بھی کٹوانی پڑے گی، بہت کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا، بٹ اٹس ورتھ اٹ. ایٹ دی اینڈ اٹس ورتھ اٹ. ایون along the way, even along the way اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless you with such blessings and rewards and ease کہ وہ آپ ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ آپ خود ٹیسٹ کرتے ہو، پھر آپ کہتے ہو اٹس ورتھ اٹ. تو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے. نو میٹر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کچھ بھی دے کر بھیجیں، کوئی بھی ہمارے سامنے شعبدہ بازی ہو رہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہہ نہیں جانا. اپنے عقل کو، ایمان کو سلامت رکھنا ہے، کنٹمپلیٹ کرتے رہنا ہے قرآن پر، اور اپنے عقائد کی درستگی کا اہتمام کرتے رہنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں بظاہر ایسے لگتی ہیں کہ معمولی ہیں، لیکن وہ ایکچولی ان دا لانگ رن اگر ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے تو وہ ہمارے عقیدے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہیں، بلکہ عقیدے کو خراب بھی کر سکتی ہیں. ان کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ان کو ٹھیک کرنا یہ ہم پر فرض ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے طریقے کی اطاعت کرتے ہوئے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.